अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत एंड और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आपके? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरो आफियत के साथ होंगे। और आज मुल्तान में बारिश हो रही है। जब मैं सुबह सुबह आई तो बादल, जनाब घने बादल नज़र आए और मैं खुश हो रही थी, यार बारिश इंजॉय करेंगे। लेकिन आपको पता है जब मैं प्रोग्राम कर रही होती हूँ तो उस टाइम तो खूब बादल बरसते हैं, गरजते हैं। और जब मैं प्रोग्राम करके ख़त्म होती हूँ, बाहर जाती हूँ, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती। और तकरीबन ये हर मर्तबा होता है, हर मर्तबा। और आज जब मैं यहाँ आई और कोलीग्स मेरे खड़े थे, कैमरामैन, तो कहते हैं मैडम बाहर बारिश हो रही है। मैंने कहा हाँ, सिर्फ मैं आवाज़ सुन के आ रही हूँ तो मैं एंजॉय नहीं किया, मैंने बारिश नहीं देखी। और जी तो लाजमी बात है, बता दो कि मुल्तान में अच्छी खासी मज़े मज़े की बारिश हो रही है। और इतने अरसे बाद हुई है कि हम लोग दुआएं मांग रहे थे। और जब दुआएं मांगते तो मैं कहती अल्लाह करे खैर की बारिश हो, खैर की बारिश हो। जब कराची का हाल देखा, हैदराबाद का हाल देखा, दूसरे सिटीज़ का हाल देखा, तो फिर यही दुआ थी कि अल्लाह खैर की बारिश हो, खैर की बारिश हो, ज़्यादा बारिश ना हो। तो ये हाल है, ये सिचुएशन है। तो अल्लाह करे कि नॉर्मल ही रहे बारिश, क्योंकि जब बारिश होती है आप देख लें कि अक्सर लोगों के बेचारों के जो है दीवारें जो है घर की जो गिर जाती हैं। कुछ वाक़यात हुए, कराची में भी हुए, छतें भी गिर गई, आप देख लें। और कितने जो लोग हैं वो बेचारे जो है जिनकी हलाकत हो जाती है। तो अल्लाह जो है खैर करे, मैं यही कहूँगी। अच्छा, स्टार्ट मैं ले रही हूँ। तो आज क्योंकि फिजिकल थेरेपिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे बात करूँगी। बॉडी की थेरेपी तो हम कर लेते हैं, अब मैं आज थोड़ा सा चेंज करूँगी कि मेंटल जो दिमाग की थेरेपी है वो कितना ज़रूरी है। जब हम रूटीन वाइज देखते हैं बहुत सारे लोग नज़र आते हैं इसके, या मुझे लगता है कि हर बंदा जो है इनफरादियत पसंद है, चाहता है जैसे मैं लग रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ दूसरे ऐसा ना करें। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दरिया दिल कि वो चाह रहे होते हैं यार मैं ये काम कर रहा हूँ, यार आओ आप भी ये काम करो, आओ यार आप भी इससे फ़ायदा उठाओ, कुछ मुझसे सीख लो, मुझसे कुछ समझ लो। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और यही चीज़ मैं जब बात करती हूँ यूट्यूब पर तो ये चीज़ बहुत ही कम देखने को मिलती है। कल मैं कुछ लोगों के ब्लॉग्स देख रही थी और जो है कुछ ट्यूटोरियल्स थे, और वहाँ जो है अक्सर मेरी आदत है कि मैं मैसेज ज़रूर देखती हूँ, अंदाज़ा लगाती हूँ कि किस तरह के लोग जो है बैठते हैं, क्या देखते हैं ये लोग। तो कुछ लोग तो तारीफ में होते हैं मैसेज, कुछ होते हैं इन्होंने मेरे साथ ये किया, ये कॉपी कर रहे हैं, कोई चीटिंग कर रहे हैं, फलां, इस तरह के मैसेज थे कुछ। अच्छा, कुछ कहते हैं आप ही हेटर की परवाह मत करें, इस तरह के लोगों के मैसेज लोग आए हुए थे लोगों के लिए। तो ये हेटर क्या होते हैं? फिर मेरे अचानक एक दिमाग में आया कि हम लोग क्यों किसी को हेट करते हैं, वाई? ये हेटर का लफ्ज़ जो है इसकी थेरेपी होनी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे दिमाग में मुझे लगता है कभी कभी कीड़ा है किसी के दिमाग में ये होता है, जो हम दूसरों से नफरत करते हैं। हमने किसी को देखा नहीं, सिर्फ हमने उसका काम देखा, नेट पे तो काम ही नज़र आ रहा होता है, और हम कहते हैं या बकवास है, ये है, वो है। तो क्यों आप हेटर बनते हो, क्या रीज़न है? थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं। डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ़ है हमारे साथ, फिजिकल थेरेपिस्ट है, उनसे बात करते हैं। बॉडी की थेरेपी की बात में बात तो करते ही करते हैं, आज दिमाग की थेरेपी की बात करते हैं नहीं करते, इनसे पूछते हैं, वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज सोच रही थी इससे बात थोड़ी सी कर लें कि बॉडी की थेरेपी तो ज़रूरी है, आप बताते हैं ये कर लें, एक्सरसाइज ये कर लें। ये जो दिमाग का ये जो है कीड़ा मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है ये जो हेटर है ना, ये कीड़ा है, ये अगर घुस जाए तो ये बहुत बुरा है। आप दूसरों से नफरत करके टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप अपने कमेंट्स पास करके बकवास है, फलां है, ढिंका। ये सिर्फ एक चीज़ भी नहीं है ये, और बहुत सारे लोग अपनी कोई भी पोस्ट डालते हैं और दूसरे जब है कोई अच्छा करना है करो कमेंट्स, अगर आपको तारीफ नहीं करती, आपको पसंद नहीं है तो बस वो कर जाओ। लेकिन आप लफ्ज़ इस्तेमाल ज़रूर करते हैं कोई ना कोई, तो क्या तस्कीन मिलती है? वैसे एक जनरल सी बात कर रही हूँ, इसका आपसे वो नहीं है, लेकिन आप भी तो समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या इंसान को तस्कीन मिलती है जिन चीज़ों से। देखिए, जिंदगी में वो लोग जो कुछ नहीं कर सकते, हाँ, वो दूसरे को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। जब वो समझते हैं कि हम इसको डिग्रेड करें, हम आगे जाते हैं, आगे नहीं जा रहे होते बल्कि वो पीछे जा रहे होते हैं। दरिया दिल इंसान को होना चाहिए, ओपन हार्ट हर बंदे को एक्सेप्ट करनी चाहिए। देखिए, ये जो नॉलेज है ना, ये किसी के मिरास नहीं है। हाँ। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह के हर बंदे के पास नॉलेज है। इस दौर में जब भी कोई भी चीज़ आपने लर्न करनी, आप फौरन आप यूट्यूब पे क्लिक करते हैं, आपको सो मेनी वीडियोस सामने आ जाती हैं, तो आप
نالج گین کر اور لیتے ہیں. آپ مقصد یہی تو ہوتا ہے نا کہ آپ نالج دے رہے ہیں لوگوں کو, اور اگر وہ نالج لے کر آپ کو وہ فائدہ اٹھا کے اپنے ایکسپیرینس آپ کو شو کر رہا ہے کہ میں نے نالج لیا, کہیں سے بھی لیا, اور دیکھیں میں ماسٹر نہیں, میں بھی آپ کی طرح جو ہے کام کر رہا ہوں. اس پہ سیلیبریٹیز کا آپ دیکھ لیں, سیلیبریٹیز کو لوگ فالو کرتے ہیں, ان کی طرح سٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں, ایون کہ بولنے کا بھی سٹائل ان کی طرح بہت سارے لوگ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سیلیبریٹی نے کبھی بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا, بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ لوگ ہم جیسا بننا چاہتے ہیں. تو یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. چلیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنا نالج دے کے اور اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سبسکرائبر جو ہوتے ہیں وہ ہر بندے کو نوٹ کرتے ہیں, ان سے نالج لیتے ہیں اور اپنے رائے لازمی دیتے ہیں. آپ نے کوئی بھی اچھی کوئی بات آپ نے کی ہو, اس کو لازمی کامنٹس دیتے ہیں, یار یہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے, پلیز کیپ اٹ اپ, اس کو جاری رکھیں اور نیکسٹ ٹائم اس سے اور اچھا آپ ڈیلیور کریں. یہ بہت اچھی چیز ہے. باقی جہاں تک ہے کہ لیگ پولنگ, یہ میرے خیال میں کہ ہمارے پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں یہ زیادہ ایسا ہے. ہاں وہ دیکھیں بات یہ تو آپ بہت زیادہ ماسٹر ہو, ایم فل ہو, پی ایچ ڈی آپ کی ڈگری ہو, پھر آپ بات کریں گے یار میں نے یہ چیز انٹروڈیوس کرائی ہے, یہ میری ہی چیز تھی, میں نے اس کو کاپی رائٹ میں نے ایون کی ہوتی, یہ آپ نے کس طرح سے آپ نے کی. جب آپ ایسا کچھ ہے نہیں یا ایسی کوئی جو بھی آپ فار ایگزامپل بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے آپ ٹپس دے رہے ہوں, تو وہ دیکھیں یہ تو کوئی ایسی سائنس تو ہے نہیں. یہ موسٹلی جو ٹوٹکے ہوتے ہیں جو ہم لوگ آگے فارورڈ کر رہے تھے, ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. چاہے انڈیا کے دیکھ لیں آپ, چاہے پاکستان کے دیکھ لیں, چاہے آپ کسی بھی کنٹری میں جہاں ٹوٹکا چلتا ہے, یہاں بنگلہ دیش, یہاں ایشین کنٹری میں یہ چیز زیادہ چلتی ہے, یا ٹیوٹوریل دیکھ لیں, تو ہر کوئی جو ہے ایک ہی جیسی چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے. ایک ہی چیزیں آپ کھانے کا دیکھ لیں یار, کچن کا دیکھ لیں, تو چکن بنانے کا طریقہ ہر کوئی ایک ہی جیسا بتا رہا ہوتا ہے, اور صرف انداز میں تھوڑی سی بات میں فرق ہوتا ہے, باقی کسی چیز میں فرق نہیں ہوتا. تو صرف یہ انہی چیزوں میں چلتا ہے. یہ میں سوچ رہی تھی اس کی بھی کوئی تھراپی ہونی چاہیے, کوئی بات سے تھراپی کریں یار, بڑا دل کرنا بہت ضروری ہے. دوسرے جو نئے آ رہے ہوتے ہیں ان کو ویلکم کریں. حالانکہ میں بیٹھی یہاں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں یار یوٹیوب چینل بنا لو, اور کچھ کرنا نہیں ہے تمہیں, تو فارغ ہو تم لوگ تو کر لو. لیکن جب آپ یوٹیوب چینل پر آتے ہیں اور آپ کو اس طرح کے کامنٹ سننے کو ملتے ہیں, اور جب آپ نیو کمر ہوں اور دوسرے آپ سے ڈر رہے ہوں, تو پھر حیرت ہوتی ہے یار. پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا کام بیسٹ جا رہا ہے. شاید آپ نے اس سے بیسٹ کر لیا تو کوئی بات, تو اس کو جو ہے جیلسی فیل ہو اور فوراً ایک کامنٹس پاس کر دیے, چیٹر, کاپی کیا وہ کیا, تو فالو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب ایک نیا آتا ہے اس کو ویلکم کہیں, آپ کہیں آئیں, آپ دیکھیں, ہمیں دیکھیں, اور ہماری طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کریں. یہ ڈر خوف کیوں ہوتا ہے لوگوں کے, جن کے پاس شارٹ نالج ہوتا ہے. سب سے بڑی جو چیز جن کے پاس شارٹ نالج ہوتا ہے, کوئی سامنے ایک دیکھیں جو نالج ہوتا ہے نا, یہ ایک جگہ سے انسان نہیں لیتا, یہ ڈفرینٹ جگہ سے. ایون کہ میری اپنی جو اسٹڈی ہے میڈیکل کی, الحمدللہ کہ میں 2005 سے اب تک میری ہے, ابھی بھی ریسنٹ کل میں نے اپنا کورس کمپلیٹ اسٹیٹ یونیورسٹی سے, اس سے پہلے مختلف یونیورسٹی سے آن لائن کورسز میرے ہو رہے ہیں. اب جب آپ باہر جاتے ہیں, اسپیشلی فورن کنٹری میں جاتے ہیں, آپ کسی کانفرنس میں جاتے ہیں, آپ مختلف لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے, مختلف لوگوں سے ڈسکشن ہوتی ہے مختلف ٹاپکس پہ, تو ہر بندے کی ایک اپنا ایک سٹائل ہے, ایک اپنا ایک نالج ہے اور اپنی شیئرنگ ہے. تو سمپل سی بات ہے, جب آپ مختلف لوگوں سے ملیں گے تو آپ کا نالج بھی انہینس ہوگا, اور آپ کا ایک جو خوف و ہراس کا بیریئر ہے نا, جو ڈر خوف ہے یار کہ یہ میری بات آگے چلے گی تو میرے تو نالج اتنے ہیں, اپنا نالج کو بڑھائیں. نالج دینے سے بڑھتا ہے, نہ کہ چھپانے سے بڑھتا ہے. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں, جو ہمارا ایک نالج ہے, اگر نہیں یار میں نے نہیں بتا, اگر میں نے بتا دی تو میری دکان بند ہو جائے گی. اب تک ہم لوگ ابھی تک جیسے ہمارے بزرگوں کا کہنا تھا کہ جو مر گیا تو ساتھ لے کے گیا, اس نے آگے ڈلیور نہیں کیا. ابھی تک وہی چیز چل رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آگے دینا نہیں. ایون کہ میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں, میں ان کو سکھاتا ہوں, میں کہ دیکھو یار اسٹروک پیشنٹ ہے, پیرالائز پیشنٹ ہے, جب تک اس کو میں سکھاؤں گا نہیں اس وقت تک میرا پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو جائے گا, نہیں ہو سکتا. پین مینجمنٹ کے حوالے سے جب تک اس کو تھراپی کی ایک ایک چیز نہیں بتاؤں گا, وہ گھر میں کرے گا تو جلدی بہتر ہوگا. بہتر ہوگا نام تو میرا ہے. اگر آپ نے کوئی بھی کسی یوٹیوب چینل سے آپ نے کوئی چیز لی, آپ لازمی اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے, یار اس بندے نے یہ نالج دیا تھا, میں نے اس کو اپلائی کیا, اس کا مجھے یہ ریزلٹ ملے. بالکل. تو ہم لوگ بس اسے خوف و ہراس میں ہی مبتلا ہوا میں. اچھا, اس سے بس اب بہت ہو گیا, اور یہ اس کی جو ہم نے تھراپی جتنی کرنی تھی کر لی, اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں, جو آبزرو کرتے ہیں, اس پر آپ ضرور بات کریں. اور میں یقیناً کرتی ہوں, جب میں بیٹھی ان دنوں میں 2-3 دن میں نے دیکھا کام دوسروں کا, اور اس طرح کے جب ہیٹرز
लोगों ने कहा हेटर की परवाह ना करेगी, तो मैंने कहा ये हेटर होते क्या है, क्यों होते हैं, इससे जब बात बनती है, आपने किसी का काम देखा, आपको लगा कॉपी है तो यार उसको करने दो, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपका काम तो चल रहा है। तो एक ही जगह पर जब हम देखते हैं कितनी शॉप्स होती हैं, एक ही तरह से चीजें बेच रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे को कॉपी करके भी बना रहे होते हैं, यार उसने कमा लिया मैं, लेकिन रिस्क अल्लाह मियां भेज रहा होता है। ये यकीन जब आपको हो जाएगा ना, तो यकीनन आपका दिल बड़ा हो जाएगा और कुशादा होता है। ये हमारा मजहब और इस्लाम कहता है कि जनाब ये चीजें तो हमारे मजहब और इस्लाम ने सिखाई हैं कि एक दूसरे को स्पेस देना, और जो है दूसरों को स्पेस भी दें, और उनके साथ जो हम दर्दाना रवैया जरूरी है, और ना कि हेटर वर्ड्स आप बोलकर जो है अपना टाइम भी मैं कहते टाइम का ज़िया करना है। और इसके साथ ही जेलसी जो फैक्टर है वो आपके सामने, ये तो आपके भी फील्ड में है यकीनन। तो कुछ और फील्ड्स भी हैं जहां ये फैक्टर्स पाए जाते हैं। सहाफत की जब हम बात करते हैं, वैसे सोशल वर्कर जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, सहाफ़ी भी हमारे साथ हैं। मैं बहुत बातें करती हूँ यार, मैं चाहती हूँ कि पहले मैं अपने जो मेहमान हैं उनका इंट्रोडक्शन करा लूँ। शेख मुमताज हमारे साथ, इनको वेलकम कहूँगी, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? बारिश में भीग कर आए हैं, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा आपने कहा कि अल्लाह ताला ने एक तवील अरसे के बाद बरान रहमत की है हमारे मुल्तान में, और यही बरान रहमत कराची में और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जहमत बन चुकी है। ये तो हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने बहुत अरसे बाद रहमत दी है, और ऐसी दी है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे आपने बात की जेलसी की और रिज़्क की, ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि देखें रिज़्क देने वाले अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला जब कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, मैं जिसे चाहूँ बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा दूं। जैसे इन्होंने कहा कि इल्म देने से आगे बढ़ता है, वो बेहतरीन इंसान है जो अल्लाह का अता करता हुआ इल्म आगे किसी को पहुंचाए। बाद यहाँ हमारे यहाँ एक ऐसा ट्रेंड है कि कोई इंसान चाहे कुछ भी किसी भी शोबे में है, वो अपने अंदर छोटी सी भी खूबी है ना, छोटा सा इल्म रखता है, लेकिन वो कहता है कि ये किसी और को कन्वर्ट न करो। ये अपने साथ भी जुल्म करता है और दूसरों के साथ भी। देखो हमारे पैगंबर ने इल्म को फरोग दिया है। तमाम अंबिया कराम जितने भी आए हैं दुनिया कायनात में, उन्होंने इल्म को फरोग दिया। आज हम बहसियत मुसलमान हैं तो इल्म की वजह से है ना। तो इसी तरह इल्म आगे बढ़ाने से इल्म बढ़ता है, और अल्लाह ताला उसको उसके इल्म में और इजाफा करता है जो इल्म आगे कन्वर्ट करेगा। बिल्कुल, जैसे आप अगर हम सहाफ़ी हैं, और लाजमी बात है सहाफत से भी आप वाबस्ता हैं, शोबे से वाबस्ता हैं, तो लाजमी बात है बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं आपसे, और सीखने के लिए आपने बहुत सारे तजर्बात किए। जब दूसरे लोग आपके तजर्बात से फायदा उठाएंगे तो खुशी होगी, जाहिर बात है। एक देखें, आप जैसे एक सीट पे बैठी हैं, ये हमारे जनूबी पंजाब के लिए एक रोल मॉडल है। आप जाहिर बात है आपको नई आने वाली लड़कियां फॉलो करती हैं, वो भी चाहती हैं कि हम भी आयशा भुट्टा जैसा बने, हम भी एंकर बने। तो जो आपसे सीखेंगी, कल को किसी और चैनल में बैठेंगी, होस्ट करेंगी, तो वो आपको भी खुशी होगी कि ये मेरे पास आई थी, मुझसे कोई एक लिंक लिया था, कोई बातचीत मैंने इसको शेयर की थी, इसको बताया था, समझाया था, तो वो तो खुशी की बात होती है ना। ये एक्सपीरियंस से सीखा हम लोगों ने। मैं अक्सर यही कहती हूँ, कोई भी माँ के पेट से नहीं सीख कर आता। अगर आप मास्टर किसी चीज़ में बन गए हैं, आप जो है कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये देखें आपने ये काम सीखा, एक्सपीरियंस किया, अच्छे तजर्बात का सामना करना पड़ा, बुरे तजर्बात का सामना करना पड़ा, उसके बाद आप परफेक्ट हो गए। फिर आपने यही चीज़ जो है दूसरों को सिखाई, और जब दूसरे सीखकर आपकी तरह करना चाहते हैं तो फिर आपको कहीं नजरों में चुभने लग जाते हैं। ये आप ओवरऑल हर जगह यही है, हर उसमें ये होता है। पहले सिखाते हैं, जब कोई सीख कर उस्ताद बनने की कोशिश करता है, लाजिम बात है जब वो सीखता है तो फिर वो अपने तजर्बात जो है उसको से सीख रहा होता है, अपने एक्सपीरियंस से। अच्छा, ये बात आपने बड़ी अच्छी बात की है। सहाफत के शोबे में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो मास कम्युनिकेशन करके लड़के लड़कियां आती हैं ना, तो वो चाहती हैं कि हम वो जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे उन्हें नहीं आता, क्योंकि शोबे सहाफत के अंदर एडिटिंग होती है, रिपोर्टिंग होती है, इसी तरह कालम निगारी होती है, तज्जिया निगारी, मुख्तलिफ शोबाजात होते हैं। अच्छा, और ये अफसोसनाक अलमिया कि ये जो नामवर इस टाइम बने हुए हैं ना लोग,
ان میں سے آدھے تو سکول بھی نہیں گئے ہوئے. میں ایک نام نہیں لینا چاہتا آپ کے چینل پہ, وہ پاکستان کے کئی بڑے اداروں کے سربراہ رہ چکے ہیں. وہ اس ٹائم بڑا نام, بڑے ایک تقریباً 8-10 لاکھ روپے ایک ٹی وی چینل سے لیتے ہیں. تو وہ خود فرماتے ہیں میں نے سکول کی دیواریں نہیں دیکھی, اندر جا کے نہیں دیکھا. اچھا, وہ لوگ ایسے ہیں وہ آگے کسی پڑھے لکھے کو آنے نہیں دینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی. دیکھیں نئے لڑکے لڑکیاں آتی ہیں ماس کمیونیکیشن کر کے, ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ان کا, تو ان کو چاہیے کہ انہیں آگے ٹریننگ دے, انہیں حوصلہ افزائی کرے, بلکہ انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں پاکستان کے اندر. میں آپ کے چینل سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں جہاں پروفیشنل لوگ ان کو ٹریننگ دیں تاکہ وہ آگے بڑھیں, ہمارے مقصد ہے کہ مختلف شعبہ جات میں اپنے خدمات انجام دیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں. بالکل, بات یہ ہے کہ ماسٹر کر لیا اور کوئی بھی ڈگری لے لی اور پریکٹیکلی جب وہ آتے ہیں تو فیلڈ میں اسپیس نہیں ہے, کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وجہ سے بہت سارے لوگ نہیں سیکھ پا رہے. ضمیر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں, گھٹنوں کے درد کی بات کرتے ہیں, اب ہم باڈی پین کی بات کرتے ہیں, باڈی تھراپی کی. دماغ میں جو تھا نا وہ تو میں نے نکال دی بات, کر دی بات, اور ہم اس پر بات کرتے ہیں. تو کیا وجوہات ہوتی ہیں گھٹنوں کے درد کی اور کیا تھراپی کرنی چاہیے روٹین وائز, کیسے جو ہے آپ ہینڈل کرنا ہے اس کو؟ ہم دیکھیں آج کل جو ہے نا نی ٹربل, نی پین, گھٹنے کا درد, یہ کامن پین ہے. پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ اولڈ ایج لوگوں کو ہوتا ہے, آج کل تو جو نیو جنریشن ہے ان کو بھی ہو گیا. اب ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو درد ہے نا بیسیکلی ایک ڈیزیز نہیں ہے, یہ ہمارا ایک لائف سٹائل ہے. جیسے فار ایگزامپل کہ بلڈ پریشر ہے, ہم ساری لائف ٹائم اسکیجول میں اس کو میڈیسن استعمال کرتے ہیں. اب اگر ہم اپنی ڈائٹ کو بہتر کر لیں, ایکسرسائز شروع کر دیں تو میڈیسن کی ضرورت نہیں. اب موسٹ پرابلی جیسے ڈائبٹیز ہے, اب اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ نے احتیاط کرنا ہے اور ایکسرسائز کرنی ہے. اب اس طرح سے بے شمار ایسی ڈیزیز ہیں جو صرف اور صرف اپنا لائف سٹائل ٹھیک کر کے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. اب جہاں تک ہے گھٹنے کی تکلیف, اب گھٹنے کی تکلیف ایک تو اولڈ ایج لوگوں ہے, جیسے آرتھرائٹس بولتے ہیں, آسٹرو آرتھرائٹس بولتے ہیں, ریومیٹائڈ آرتھرائٹس بولتے ہیں ہم لوگ, اور اسی طرح سے جناب آپ جو ہے جیسے آسٹروپروسس ہم لوگ بولتے ہیں. اب موسٹلی یہ جو ایشو ہوتا ہے یہ اولڈ ایج میں ہوتا ہے. آج کل ہمارے جو نیو جنریشن ہے جیسے کہ سافٹ ڈرنک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, انٹیک کیلشیم نہیں لیتے, کیلشیم نہ لینے کی وجہ سے ان کی بونس کی گروتھ نہیں ہوتی, نہ ہونے کی وجہ سے وہ بونس ہماری گھستی چلی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایکسرسائز نہیں ہے, لیگس کی ایکسرسائز کے سارا دن بیٹھے ہیں. فار ایگزامپل کہ ایک آفس ورک ہے, فار ایگزامپل بینکر ہے, اب وہ بیٹھا صبح آیا وہ 9 بجے اور شام کو 7 بجے, اس کا مسلسل اسی پوزیشن میں وہ بیٹھا ہے. اب اس کو اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے اپروکسیمیٹ 30 ایئر ہو گئے. اب جب وہ چلے گا تو اس کی ٹانگوں میں ایسے کرو سی آ جائے گی کیونکہ مسلسل وہ بیٹھا ہے. چلتے ہوئے اس کو تکلیف ہوگی, اس کے مسلز اس کا ساتھ نہیں دے گی. ایک تو مسلز اس کے ویک ہو گئے, ویک ہونے کے بعد ان جو ہے ان کے بیئر نہیں کر, اس کا ویٹ بیئر نہیں کر سکتا. یہ سب سے بڑی جو ایشو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوور ویٹ, وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے. اب اللہ نے ایک اسٹرکچر ہمارا بنایا, جیسے فار ایگزامپل جو 6 فٹ کا بندہ ہے اس کا انڈر 80 ہونا چاہیے ویٹ, ہمارا 130-40 کلو 200 کلو ہمارا وزن ہو جاتا ہے. اگر آپ کا ویٹ آپ کی ہائٹ کے مطابق ایڈجسٹ ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. جیسے اوور ویٹ ہوگا تو آپ کو مختلف دردوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. اب ہم نے کرنا کیا, ایک تو ہم نے اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھنا ہے. اگر ہم اوور ویٹ ہیں اپنا ویٹ انڈر ویٹ ہم لوگ رکھیں. سیکنڈ, جیسے ہم باقی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, سافٹ ڈرنکس کا زیادہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, اور آج کل جو بیکری آئٹم ہیں وہ بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں, اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا ویٹ مینیج ہوگا. یہ اور سب سے بڑی ایک چیز اور بھی وہ ہے یورک ایسڈ. ہمارے 90% لوگوں کو یورک ایسڈ ہے. اب وہ زیادہ تر جو چیزیں کھاتے ہیں وہی ساری بیکری آئٹمس کھاتے ہیں, اور اس کے ساتھ جناب میٹھے کے زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو ان کو چھوڑنا ہوگا. چھوڑنے کے ساتھ پھر اصل جو چیز ہے وہ ہے آپ کی ایکسرسائز. اب فار ایگزامپل کہ گھٹنے کی تکلیف ہے, گھٹنے کو ہم اس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں فار ایگزامپل کہ ہمارے پریشر پوائنٹس ہیں, ہمارے یہ فیمر ہماری بون ہے. اب ہم نے اس درد کو ہم نے ختم کرنا ہے. اب کیا ہے کہ یہ تھم دونوں ادھر آ گئے ہمارے, یہ ہماری آئی ہوتی ہیں بال کی یہ چیزیں, اور تھرڈ ہمارا پین ہمارے ان جگہ پہ ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل جب بھی ہمیں تکلیف ہو, سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو ان مسلس کو ہم نے مینوپلیٹ کرنا ہے. مینوپلیٹ کیسے کرنا ہے, ہمارے جو یہ تھنار ہے ہماری ہتھیلی ہیں, اب سب سے پہلے ہم اس کو آرام سے اس کو مینوپلیٹ کرتے ہیں, سو فارورڈ بیک ہم لوگ کرتے ہیں, تاکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی جو ریچیڈیٹی ہے, جو مسل اسٹرینتھ ہے, ان کو ہم لوگ مینوپلیٹ کریں, ان کو سرکولیشن کو بہتر کریں, جو اکڑاؤ کو ہم نے ختم کر دی. اس کے بعد ہم نے اس کو ٹوگیدر ہم اس کو آگے پیچھے ہم ایسے کرتی ہے. اس سے کیا ہوگا, محسوس ہوگا آپ کو ہیٹ سی محسوس ہوگی, جو آپ کی ریچیڈیٹی ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سائڈ پہ. موسٹ پرابلی لوگوں کو تکلیف اسی
اس چیز کی ہوتی ہے. اب ادھر ہم نے سیم تھنگ اسی طرح سے ہم نے اس کو آگے پیچھے ہم نے کیا. یہ میں کہ اس سے کیا ہوگا کہ آکو پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں اور ساتھ اس کا مساج تھراپی ہے. یہ دونوں کو ہم کرنے سے سرکولیشن ہماری بہتر ہوگی, مسلس ٹینس مسلس مینوپلیٹ ہو جائیں گے اور یہ آپ کا اسٹرین جو تھا, پین تھا, وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا. اب یہ جو ہے پین آپ کا یہ جو اکثر آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اس جگہ پہ ہوتا ہے یا اس جگہ پہ ہوتی ہے. اب انہوں نے کیا کریں, ہاتھ ہم دونوں ایسے رکھنے, یہ ہے ہوم ایکٹیویٹی کہ بجائے آپ گھر بیٹھے ہیں, آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, آپ نے امیڈیٹ اپنے آپ کو درد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو WHO نے بھی کہا کہ جو درد کو ختم کرنے کے لیے سب سے جو بیسٹ تھراپی ہے وہ ہے آکو پریشر پوائنٹس, جسے ہم ٹریگر پوائنٹس بولتے ہیں. یہ ہم نے دونوں تھم یہ رکھے, ہم لوگ ادھر پریس ہم نے کیا, فار ایگزامپل 10 سیکنڈ ہم نے ہولڈ کیا اس کو, اس کے بعد ہم نے اس کو اسٹریچ کیا ہم نے اور یہ واپس لے کے آ گئے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے اس کو 4-5 مرتبہ کریں گے تو کافی حد تک ہمارا جو پین ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب اس کے بعد ہے اس کی ایکسرسائز سے ان مسلس کو اسٹرانگ کرنا. اب اسٹرانگ کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم سیدھے بیٹھے, اپنی ٹانگ کو بالکل سیدھا کرنا ہے, اس طرح پنجے کو اپنی طرف کھینچنا, ہم نے یہ نکالنا ہم لوگوں نے 5 سیکنڈ ہولڈ کیا, اسی طرح سے ہم نے نیچے کی جانب, اس سے کہ ہمارے جو لیگس کے جو مسلس ہیں وہ سارے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے, سرکولیشن آپ کی بہتر ہو جائے گی, جو اسٹرین ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ ہم نے کہ اس کے بعد جیسے ہم نے شیکنگ ہم نے کر لی. شیکنگ کرنے کے بعد ہم نے گھٹنے کے نیچے ہم نے کوئی پیلو لے لیتے ہیں. پیلو کو کیا کہ ہم نے اس کو فرسٹ پریس کرنا ہے, سیکنڈ اسٹریچ کرنا ہے, تھرڈ ہم نے ہولڈ کیا ہم لوگوں نے. اس سے کیا ہمارے جو یہ کوڈیسیپس مسلز ہیں, تھائس کے مسلز ہیں, ہماری مضبوط ہو جائیں گے. جو آپ کو چلنے پھرنے میں جو تکلیف دے رہے تھے وہ آپ کو کافی حد تک بہتری محسوس ہو جائے گی. یہ آپ نے اسی طرح سے دن میں 2-3 مرتبہ 20-20 کا سیٹ آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ جیسے آپ چیئر پہ بیٹھے ہیں, آپ نے اسی طرح سے اس کو ٹانگ کو ہولڈ کر لیا, آپ نے 5 سیکنڈ ہم نے ہولڈ کر لیا, پھر یہ واپس آ گئے, پھر اس طرح سے ہولڈ کیا آپ نے, یہ 20 ٹائم آپ نے کر لیا. اگر دونوں ٹانگوں میں درد ہے, دونوں ٹانگوں کو آپ نے اسی طرح سے آپ نے ہولڈ کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ احتیاطی تدابیر, احتیاطی سے اولڈ ایج لوگ ہیں ان کی بہت زیادہ ٹانگوں میں تکلیف رہتی, بہتر ہے کہ گھٹنے کے نیچے وہ تکیہ رکھیں تاکہ وہ اگر ان کا گھٹنے کے نیچے حصہ جو ہے وہ نیچے ٹچ نہیں ہو سکتا, وہ تکلیف بڑھتی جائے گی, اور بہتر ہے کہ گھٹنے کے نیچے دونوں سائڈوں پہ وہ تکیہ رکھیے. اور اس کے بعد آئسنگ میں شاپر کے اندر جو ہے برف ڈال کے اس کی ٹکور بھی کر سکتے ہیں, اس کو اگر انفلیمیشن ہوتی ہے. اچھا, ہمارے یہاں ٹکور کے لیے صرف گرم پانی کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ ہی استعمال کی جاتی ہے, مطلب ٹھنڈے کا تو کوئی وہ ہی نہیں ہے کہ ٹھنڈی ٹکور, برف والی ٹکور. اور کسی کو کہا بھی جائے یار برف کی ٹکور اسٹارٹ میں کرنے, تو نہیں, غلط ہے. وہ جیسے بچہ گرتا ہے تو مائیں فوراً جو ہے وہ دوپٹہ پکڑتی ہے اور فو فو کر کے جناب جی لگا رہی تھی ہیں, اور وہ گرم ہیٹ دینے کے لیے, یا پھر استری کر کے رکھ کے جو ہے تو ٹکور ٹھنڈی بھی کرنی چاہیے. دو چیزیں, اگر آپ محسوس کریں آپ کو چوٹ لگی, آپ کا جو حصہ ہے وہ ہیٹڈ ہے, گرم ہو گیا ہے, تو پھر ضروری ہے کہ آپ اس کو آئسنگ کریں. اگر وہ حصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو بہتر ہے پھر آپ اس کی ہیٹ دیں. آپ اگر وہ گرم پہ آپ دوبارہ گرم کرتے ہیں وہ درد بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ محسوس کریں کہ آپ, اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ ٹھنڈی ٹکور کرنی ہے, اور ہم یہاں فو جو ہم نے سیکھی ہے دادیاں نانیوں سے, تو وہی کام کرتے ہیں. اس سے مزید بات کرتے ہیں. ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر, اور شیخ ممتاز سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آج کل کیا سوشل ورک چل رہا ہے. لاک ڈاؤن تو ختم ہو گیا تقریباً, اور جو ہے اب ورک سٹارٹ ہوا اور خواتین کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کی ہے ہمارے پاکستان پہ, کرونا ختم ہو گیا ہے تقریباً, ابھی ہے ہم مقصد ہے کہ اب 20% رہ گیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ محرم الحرام بھی بڑے امن و امان کی فضا میں اختتام پذیر ہوا ہے. تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. تو ایک طرف ہمارے دشمن اسی تاغ میں بیٹھے ہیں ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے, دوسری طرف ہمارے سیکورٹی ادارے, پاک فوج, FC, رینجر, پولیس, انٹیلیجنس ادارے, انتظامی افسران, یہ دن رات کوششوں سے انہوں نے ان کی سازشوں کو ناکام بنایا. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ ہم بالکل امن و سلامتی کے ساتھ تمام معاملات طے پا گئے ہیں. تو اب زندگی ایک رننگ میں آ گئی ہے. تو ہمارا تو ایک بیسک, میں شروع سے وومن رائٹس پہ کام کر رہا ہوں, چائلڈ لیبر پہ کام کر رہا ہوں.
تو اسی طرح ہم زیادہ تر دیہی علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے، کہ لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے، کہ دیہی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکے ہیں انہیں تو تعلیم دی جاتی ہے، تو جو لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں مائیں اپنے ساتھ لے جاتی ہے کھیتوں میں. اگر دیہاتوں میں نہیں رہتی، شہروں میں رہتی ہیں، تو پھر وہ اپنے ساتھ کارخانوں میں لے جاتی ہیں. تو ہم نے یہ کیا ہوا ہے شمع علم آگاہی پروگرام کے پلیٹ فارم سے، ہم ان کو آگاہی دیتے ہیں کہ آپ لڑکیوں کو تعلیم دیں. ایک لڑکی تعلیم حاصل کرے گی، آپ کی کئی نسلیں یہ غلامی والی زندگی سے، یہ محرومیوں والی زندگی سے، یہ غربت کی زندگی سے نجات پا لیں گے. کیوں کہ اگر ماں جو پڑھی لکھی ہوگی، ظاہری بات ہے اس کی ایک اچھی نسل آگے پروان چڑھے گی، اور ایک اچھی نسل پروان چڑھے گی، ان تمام معاملات سے وہ نجات حاصل کریں گے. اسی طرح جہاں چائلڈ لیبر ہے، یہ افسوسناک المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چائلڈ لیبر کا خاتمہ ہو، لیکن ہمارے سرمایہ دار صنعت کار یہ چائلڈ لیبر کو فروغ دے رہے ہیں. اپنی فیکٹریوں میں، کارخانوں میں تقریباً 40% بچوں سے محنت مزدوری لیتے ہیں، کم اجرت پر بچے مل جاتے ہیں، انتہائی کم اجرت پر. اب دیکھیں نا، ملتان کے اندر فیصل آباد کے صنعت کار کے ان کی فیکٹری ہیں، کراچی کے صنعت کار ہیں ان کی فیکٹری ہیں، جو وہاں ایک لیبر کو وہ دیتے ہیں 30,000 روپے تنخواہ، یہاں دیتے ہیں وہ 12,000 13,000. اچھا، اگر خواتین ہیں انہیں دیتے ہیں 68,000 روپے ماہانہ. اچھا، اسی طرح ان کے ساتھ اگر ماں ہے، اس کی بیٹیاں آتی ہیں. ہم تو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں صبح نکلتے ہیں کہ جیسے بچے سکولوں کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح رکشے کھڑے ہوتے ہیں، ویگنیں آئی کھڑی ہوتی ہیں، ماؤں کے ساتھ بچیاں چھوٹی چھوٹی جا رہی ہوتی ہیں کام پہ. تو انہوں نے یہ بیگار کیمپ بنا لیے ہمارے ملتان کو، اور یہاں انہوں نے ایک احتسال تو پہلے تھا ہمارے ملتان کے لوگوں کا، انہوں نے مزید احتسال کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ ان کا خون نچوڑ کے اپنے محلات بنا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. میں آپ کے پلیٹ فارم سے انتظامی افسران کو یہ اپیل کروں گا کہ وہ کم از کم اپنے فرائض انجام دیں. کم از کم محکمہ لیبر کو چاہیے کہ وہ جا کے فیکٹریوں کو وزٹ تو کریں، کہ فیکٹریوں کے اندر آپ معصوم بچوں سے جبری مشقت لے رہے ہیں، تو ان کو یہ تو جاتے نہیں ہے، افسران بالا جاتے نہیں ہے دفتروں سے. اب کیا کہیں انہیں؟ مقصد ہے کہ انہیں جو مارات ہے وہ مل رہی ہیں، سرکاری مارات بھی مل رہی ہیں، وہ فیکٹریوں والے بھی اپنے حصہ پہنچا دیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ غریبوں پہ ظلم کر رہے ہیں. کم از کم غریبوں کے ساتھ. یہ اچھی بات ہے، شیخ ممتاز صاحب اور ان کی وائف جو ہے سائمہ اکٹھے مل کے کام کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بات، کیونکہ مرد حضرات سے تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں، بات نہیں سننا چاہ رہے ہوتے، تو وائف جو ہے ان کی سائمہ جاتی ہیں اور وہ لوگوں کو گائیڈ لائن دیتی ہیں کہ آپ کے بچے کے لیے پڑھائی کتنی ضروری ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ دونوں مل کے جو ہے اس چیز کو جو ہے ہم جاتے ہیں نا، اس میں مشکلات بھی پیش آتی ہیں. اب وہ آگے جو خاندان ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی مقصد ہے کہ سرائیکی میں تو ساکو کیا دے سو. ہاں، یہ پہلا سوال ہے، کیا دیں گے؟ ساکو کوئی روٹی دے سکتا آگے، تے ساکو روکیں جو پہ ہو، بل آنکھوں ساکو کوئی روٹی دے بننے آگے، شام بھی روٹی پکا کے دے بننے، یا وہ سارے مہینہ لا دے. اب دیکھو یہ جو سوچ ہے نا، یہ رویہ، یہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس پہ بڑا ورک کر رہے ہیں اور ہمیں بڑا رسپانس بھی مل رہا ہے، اور بہت سارے ایسے بچے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ہماری اکیڈمیز میں. ہم کوشش کرتے ہیں جہاں دیکھیں تقریباً 50-60 ایسے گھر ہیں جہاں مقصد ہے کہ دیہاتوں سے لوگ آ کے یہاں رہ رہے ہیں، تو وہاں ہم ایک چھوٹی سی اکیڈمی قائم کر دیتے ہیں. وہاں کوئی نزدیک ٹیچر کو بلا کے اسے سمجھاتے ہیں، اور اسے ایک ماہانہ جتنا بھی معاوضہ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، وہ بچوں کو پڑھاتی ہے. سیکنڈ ٹائم ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ بچوں کو مقصد ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے آپ ہٹا لیں. ہم کہتے ہیں چلو کم از کم 1-2 گھنٹہ ہمیں بھی دیں، ہم آپ کے بچوں کو. اور یقین مانے ایسی مائیں بہت سارے اب اپریشیٹ کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اب پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور والدین بھی ان کی اب سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کو. اب ہم خود مقصد ہے کہ ایک کاپی ہوگی نا، ماں باپ نہیں لے کے دیں گے، ایک پینسل تک نہیں لے کے دیتے، وہ کہتے ہیں جی آپ لے کے دیں اسے. ہم پھر ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں انہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ایک پینسل کے لیے، ایک کاپی کے لیے، ایک بک کے لیے بچہ گھر بیٹھ جائے یا بچی گھر بیٹھ جائے، تو ہم اسے بلکہ نہ آئے تو ہم اسے خود بلا کے ٹھیک ہے، یعنی کوئی بہانہ نہ رہے باقی. ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر ضمیر آپ کی طرف آتے ہیں، اور کوئی بہانہ نہیں رہے باقی پہ بات ہو رہی ہے. تو یہ جو گھٹنے کا درد ہے، یہ پین ہے، 10 کہتے ہیں نا گولیاں کھا لو، اکثر لوگ یہی سنتے پین کلر کھایا یار،
پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئے پین کے لیے، تو پھر اس کا کوئی سلوشن ہے؟ یعنی اکثر لوگ ایکسرسائز سے کم جاتے ہیں، تو آپ تو جب بھی آتے ہیں تھراپی کی بات کرتے ہیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، ایکسرسائز کریں، پریشر پوائنٹ پہ لوگ اس بات پہ کم توجہ دیتے ہیں، فوکس ہوتا ہے میڈیسن پہ کہ بس گولی کھا لی تو اس سے آرام آ جائے گا، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ گھنٹوں بعد پھر وہی درد شروع ہو جاتا ہے، جن کو گھٹنے کو درد رہتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا پین کلر حل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. انیشیل سٹیجز پہ آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے توجہ دی، آپ کے مسلز ویک ہوئے، جو انفلیمیشن ہوئی آپ نے ایکسرسائز سے ریکور کر لی. اب کرونیکل ایشو کریٹیکل ایشو ہو گیا. اب اس وقت فار ایگزامپل کہ آپ کا نی جو ہے اور بالکل آپ کو آسٹروپوسس کی طرف آ گیا، آپ کا چلنا، آپ کا اوور ویٹ ہو گیا، آپ ڈائبٹیز ہو گئے ہیں، آپ کو ڈفرینٹ ڈیزیز ہو چکی ہیں، اس وقت آبویسلی ہمیں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہوتا ہے. بٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو صرف لائف سٹائل کی وجہ سے ہم لوگ میڈیسن لے کر فارم کرتے ہیں. اگر ہم ایک نیچر کی طرف آ جائیں تو ہمیں کسی قسم کی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بھی آپ نے بتایا کہ وہ تھوڑی دیر کا اثر ہوتا ہے، اس کے بعد ویسے ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے جیسے کہ نا اپنا ایٹنگ ایز اے لائف ٹائم اسکیجول اور ایکسرسائز اے لائف ٹائم اسکیجول. اب ہمارے پرائم منسٹر کو دیکھیں ماشاء اللہ 70، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ماشاء اللہ سپر ڈپر فٹ بندہ ہے. ایون کہ میں نے بھی الحمدللہ کہ 2000 میں اسپورٹس میں تھا، 2005 میں نے ایشین چیمپئن گیم میں نے چھوڑ دی. پھر لاسٹ ایئر میں نے عمران خان سے انسپائریشن ہوئی کہ یار ماشاءاللہ 70 ہے، میں تو ابھی جسٹ 46 ہوں، تو میں کیوں نہیں اس طرح سپر فٹ ہو سکتا. بٹ دوبارہ اپنے آپ کو میں 6 مہینے ٹریننگ کی. 6 مہینے ٹریننگ کے بعد پھر میں اسلام آباد گیا، میں نے ٹرائل دیے دوبارہ. الحمدللہ میں پاکستان ٹیم میں بینکاک گیا، پاکستان ٹیم میں ایز اے کیپٹن. ادھر الحمدللہ میں نے 3rd پوزیشن لی. نیشنل گیمز کھیلی، اس میں پوزیشن لی. کوئی ایمبیسی کپ ہوا. ابھی کووڈ کی وجہ سے آن لائن کمپٹیشن تھا جس میں 400 ایتھلیٹ تھے، اس میں میں نے گولڈ میڈل لیا. کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اپنے آپ کو ہر طرح سے فٹ رکھ سکتے ہیں. ایک چیز ہے جو نیچرل وے ہے، وہ ایکسرسائز. اب جب آپ ایکسرسائز کریں گے، آپ ہر طرح کی فضول چیز کھانے سے اوائڈ کریں گے. آپ کی کوشش ہوگی جو چیز لوں میں نیچرل چیز لوں، فروٹس کی طرف زیادہ فوکس کروں، سبزیوں کی طرف کروں، ڈرائی فروٹ کی طرف زیادہ میں آؤں، اور اس طرح اگر گوشت بھی ہے وہ بھی میں پراپر میں میٹ لوں، میں پروٹین جو ضرورت ہے وہ بھی میں لوں. میں تو آپ کو کبھی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میڈیسن آپ کا سولوشن ہے تو وہ تو آپ کو ایک میڈیسن لیں کے ساتھ دوسرا تو سائڈ افیکٹ ہونا ہی ہونا ہے. اچھا ایک بات جو مجھے ذہن میں آتی ہے، ٹینشن ہم لوگ بہت لیتے ہیں. روٹین ہو گئی، گھٹنوں میں درد ہے، پین ہے، کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. وزن بڑھ گیا، بلکی ہو گئے ہم لوگ. اور یہ دیکھیے جب آپ کے اوپر کا باڈی کا وزن زیادہ ہوگا تو اس کا جو پریشر پڑے گا آپ کی ٹانگوں میں پڑے گا. تو وزن مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے. ہم صرف ٹینشن لینے پہ ہی گزر جاتے ہیں، ہائے کیا بنے گا میرا، یار میں بیٹھ جاؤں گی، درد ہوگا، فلاں ہوگا، یا یہ ہو جائے گا میرے ساتھ. تو ٹینشن تو مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھیں ٹینشن کیوں لیتے ہیں ہم؟ جب دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ ہر 6 مہینے کے بعد آپ ہجرت کرو. آپ اپنے جو ہے نا لائف سٹائل کو چینج کرو، تھوڑا سا اپنے آپ کو، جیسے فار ایگزامپل ناردرن ایریاز ہیں، آپ وہیں ہلی ایریاز میں چلے جائیں، آپ کہیں سیر و تفریح کے لیے آپ چلے جائیں. اب ہم نے جو ہے اب گورا بیمار کیوں نہیں ہوتا؟ اب وہ 5 ڈے ورک کرتے ہیں، ہم 7 ڈے ورک کرتے ہیں. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں. 7 دن اگر شاپ ہے تو 7 دن ہی ہم نے شاپ کھولنی اور مکمل ٹائم دینا ہے. ایک جیسے عید ہوتی ہے، 10 محرم ہوتے ہیں، اس دن بھی ہم نے بند نہیں کرنی. تو یہ اینزائٹی، فٹیگ، ڈپریشن، اسٹریس، اور سب سے زیادہ اس وقت کیا ہے ہر دوسرے بندے کو وہ اسٹریس ہے. یہ اسٹریس تو اوبیسلی جب آپ نے کوئی بھی بزنس کرنا ہے آپ کو ٹینشن تو ملنی ہے. اب اس کے لیے بہترین طریقہ ایک تو جیسے الحمدللہ کے اپنے ہم مسلمان ہیں، ہم اگر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ اسے ہمیں ٹائم ملتا ہے. اپنے آپ کو ہم لوگ پازیٹیو وے میں لے کے آتے ہیں. اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے کہ اپنے جو لائف سٹائل کو بھی ہم لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں. جو چیزیں اگر فار ایگزامپل اسکپ ہو جاتی ہیں، موسٹ پروبلی ہمیں نماز میں ہم لوگ یاد آتی ہیں، یار وہ چیز میں نے بول کے وہ ایک طرح کی یہ بھی چیز ہے کہ چلو بندہ تھوڑا سا اویئر رہتا ہے. اویئر رہنا بہت ضروری ہے. بالکل. اور اس سے مزید بات کرتے ہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور جی ایک سوال شیخ ممتاز صاحب نے پوچھا جو بریک میں پوچھا، اب آپ پوچھ سکتے ہیں، لائیو بھی پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جیسے انہوں نے کہا گھٹنوں کے درد کے حوالے سے دوسرے جسم کے اندر مختلف جگہوں پہ درد ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ
یہ ہلدی کا استعمال کرتے ہیں دودھ کے ساتھ یا چائے کے ساتھ، اس حوالے سے آپ بتائیں۔ اچھا، ایک ہلدی اور دوسری بات ہے ہلدی کے ساتھ پیاز جو ہے ہلکا سا گرم کیا ہوا، یہ بھی ایک ٹوٹکا ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے اکثر دیکھا ہے، بڑے جو ہیں اپنے ممانی کو میں نے دیکھا ہے، تو وہ اگر کہیں درد ہے، کہیں آپ کو چوٹ لگ گئی ہے تو ہلدی اور پیاز کو لائٹ سا گرم کر کے باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکے بہت سارے ٹوٹکے ہیں آج کل، تو ٹوٹکے کہتی ہوں ایک بزنس بن گیا ہے ٹوٹکے بتانا، تو یہ جو ٹوٹکے ہیں یہ کارآمد بھی ہیں یا نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے آباء و اجداد کے دور سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہے، مطلب یہ کہ اس وقت انہوں نے استعمال، دیکھیں اتنی زیادہ میڈیسن تو تھی نہیں، اب ایلوپیتھی کی ایج کتنی ہے؟ جسٹ 100 ایئر۔ اب یہ جتنے بھی یہ طریقہ کار ہیں یہ سارے ہزاروں سال ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جیسے ہمارے پہلے وقتوں میں تو خیر اتنی زیادہ وہ سی سیکشن نہیں ہوتا تھا نا، تو وہ دہی ہی ہوتی تھی جو ایک اس کو اپنے ایک نیچرل وے میں برتھ کے حوالے، بیبی کے حوالے سے اس کو ڈیلیور کرتی تھی۔ اب یہ اس کا سارا ایک اسپیسیفک ایکسرسائز، ایک تھراپی ہے یہ لائک اے مساج۔ اب میں نے چونکہ تھائی لینڈ میں جتنی بھی اس طرح کی جو ٹریڈیشنل تھراپی وہ سارے میں نے کیے، اور میں نے جب کی اپنی امی کے سامنے میں جب پریزنٹ کرتا پوترے تھے یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہمارے وقتوں میں جو دہی ہیں یہ سارا ہی کرتے تھی، تو میں اس چیز اپنے میرے مائنڈ میں مطلب یہ ہے کہ یہ ہزاروں سال پہلے کی جو طریقہ کار ہے یہ اسی کو نئے انداز میں آل اوور دا ورلڈ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے۔ کیونکہ ہر چیز کی جو بھی بیماری ہے، آپ کو فار ایگزامپل کہ آپ کو ہیڈیک ہے یا آپ کو میگرین ہے، آپ کو ورٹیگو ہے، آپ کو نیورلجی ہے، آپ کو سائنس کی تکلیف ہے، آپ کو ایون کہ ایستھمیٹک ایشوز ہیں، یہ سارے پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس پہ جسٹ پریشر دیتے ہیں، ان کو مینوپولیٹ کرتے ہیں، مینوپولیٹ کرنے کے ساتھ آپ کی جو سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، آپ کی ریچیڈیٹی ختم ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر لیتے ہیں۔ یہ بالکل 101% ہے، اس میں واقعی لاجیکلی بایولوجیکلی یہ 100% اس کے افیکٹ ہے۔ جیسے ابھی آپ نے بات کی پیاز کو گرم کر کے، اب اس کا مقصد کیا کہ باڈی کے ٹمپریچر کو انہینس کرنا یہ۔ اب جیسے فار ایگزامپل کہ چھوٹے تھے تو اسکول جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یار اسکول نہیں جانا، تو پیاز جو ہے وہ بغل میں ڈال دیے، نہیں جناب وہ ٹمپریچر ہی ہے، اس وقت ٹمپریچر آپ نوٹ کریں تو ٹمپریچر ٹھیک ہے ٹیسٹ کر لیے۔ میں اس طرح کے جو ایکسکیوزز ہوتے تھے نا تو وہ بہت ہوتے تھے، مطلب یہ کہ وہ پیاز کا بھی یہ سلیوشن ہے، جیسے ہلدی ہے اس کا بھی آبویسلی جو زخم کی انفلیمیشن کو اور زخم کو بہتر کرتا ہے آپ کی، ویسے بھی یہ ٹربل کے حوالے سے بہت زیادہ افیکٹو ہے یہ چیز۔ اچھا، یہ بہت ساری دیسی چیزیں ہیں جن کے بہت سارے فوائد، اور اب ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں یار، اب ہم بلیو نہیں کر رہے ہوتے یار نہیں، اور پھر ہر چیز پہ وہی میڈیسن آ گئی ہے، گولی کھا لو، فلا پین کلر کھا لو، تو یہ پین کلر بھی بار بار کھانا نقصان دہ ہے، یہ تو بتا دیں۔ دیکھیں زندہ رہنے کے لیے دو راستے ہیں، ایک تو راستہ ہے کہ آپ میرے پاس ٹائم نہیں، یار میں بالکل ٹائم نہیں ہے، بس میڈیسن کھاؤ جان چھوڑو، اسے شارٹ ٹرم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار مجھے میڈیسن کی ضرورت نہیں، اگر آپ ارلی ان دا مارننگ نماز کے بعد آپ 1 گھنٹہ اپنے آپ کو دے دیں تو کبھی آپ کو میڈیسن کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بہتر ہے کہ آپ نماز کے بعد اپنا ایک لائف ٹائم اسکیجول میں ایکسرسائز رکھیں، آپ کا بلڈ پریشر، آپ کی شوگر، انزائٹی، فٹیگ، ڈپریشن، اسٹریس آپ کا بالکل بہتر ہو جائے گا۔ ایون کہ آج کل موسم چینج ہو رہا ہے، انہیل ایکسیل، یوگا میڈیٹیشن کریں آپ۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر، اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ آ چکے ہیں میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ ہیں سیمسن سلامت صاحب ہیں جو کہ چیئرمین ہیں رواداری تحریک پاکستان کے، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید، تھینک یو آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ آج ہو رہی ہے فٹنس کی بات، اور فٹنس ٹرینر ہمارے ساتھ ہیں محمد حماد ہمارے ساتھ ہیں، ویلکم، خوش آمدید، کیسے ہیں آپ ہمارے؟ ٹھیک ٹھاک۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں کہنا پڑے فٹ ہیں تو آپ کہیں گے عائشہ تو لازمی بات ہے ٹرینر، اور اب تو ویسے بھی فٹنس کا موسم بھی آ رہا ہے اب تو، کیونکہ اب موسم ایسے اچھا ہو رہا ہے، گرمی کی وہ الجھن نہیں ہے کہ ہر وقت سویٹنگ ہوتا رہنا، پسینہ آ رہا ہے، تو آپ کے لیے پریشانی بھی موسم یہی ہے، یہ بتاؤ بیسٹ موسم ہے نا فیٹ لاس والوں کے لیے بھی اور ویٹ گین والوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے۔ ملتان کے جب موسم کی بات کرتے ہیں ایویں سڑی ہوئی گرمی، اور جب اس میں کوئی کہتا ہے کہ میں نے جم جوائن کرنا ہے تو بندہ ایویں شکل دیکھتے جم جوائن کرنا ہے تو لازمی بات ہے یار، ویسے بھی جمز میں آتے ہیں، اے سی جمز بھی ہیں، چلر والے جمز بھی ہیں، اور جس نے فیٹ لاس کرنا اسے تو پسینہ ویسے نکالنا ہے، اے سی جم ہے، چلر ہے، اور جیب کے جو چلر لگتے ہیں نا یہ تو لازمی ہے، وہ جو چلر صحت کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے بندے کو۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں کتنا خرچہ ہو جاتا ہے جم جوائن کرنا، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ شوق جو ہے نا بڑا مہنگا شوق بھی ہے، فٹ مہنگا، لیکن ایک چیز اچھی ہے اس کے اندر کہ آپ اپنے اندر نا خود سے
اپنے اندر امیونٹی کریٹ کرتے ہیں، اپنے اندر آپ کو اسٹرانگ ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے ڈائٹ اچھی کھانی ہے، آپ فاسٹ فوڈ ان چیزوں سے بچتے ہیں، آپ جنک فوڈ سے، تو آپ ایک ہیلدی ڈائٹ کھانے کے اس میں ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ اچھا ہے ان کے لیے۔ اچھا، یہ ساری باتیں پوچھوں گی ہیں، اور اگر انہوں نے وزن بڑھا، کیونکہ وزن کم کرنے کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہر بندہ موٹا ہے، ہر بندہ، لیکن بہت ساری آج کل کی جو نئی پروڈکشن آ رہی ہے نا، وہ ایویں آ رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ جب ان کو بھوک ہوگی تب وہ کھائیں گے، یعنی وہ یہ نہیں ہوتا کہ یار ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے ناشتے کا ٹائم ہے، وہ کرنا ہے، ناشتہ کرنا انہوں نے، پھر لنچ کرنا انہوں نے، ڈنر کرنا، نہیں، جب ان کو بھوک لگے گی وہ ایک ہی ٹائم میں بیٹھ کے کھا لیں گے، وہ چاہے 2 روٹی کھا لیں، 1 روٹی کھا لیں، اس کے بعد سارا دن بس ویسے، کیونکہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے نا، باڈی جب تک ورکنگ میں ہی نہیں ہے، اس کا سویٹنگ ہو ہی نہیں رہی، اس کو پتا کہ باڈی کا جتنا اس کا اسٹمک میں پاور ہے اس کو ڈیزالو کرنے کی، اپنے اندر حل کرنے کی، تو اتنا ہی وہ کرتے ہیں، اتنا ہی کھاتے ہیں۔ اچھا، سیمسن سلامت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، چیئرمین ہے رواداری تحریک پاکستان کی، تو جانیں گے کہ کیا آپ لوگ کر رہے ہیں، کچھ اپنے تحریک جو رواداری کے آپ رکن ہیں، چیئرمین ہیں، کچھ بتائیے کیا کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ رواداری تحریک دراصل محبتوں کی تحریک ہے، بالکل، اور ہم خاص طور پر پاکستان میں جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف مسالک کے لوگ ہیں، مختلف قوموں کے لوگ یہاں پر آباد ہیں، ان کے درمیان ہم پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں اتنا عدم برداشت بڑھ گیا ہے مذہب کو لے کر، مسلک کو لے کر، کہ اس کی وجہ سے بے شمار تباہی ہم نے دیکھی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلی 2 دہائیوں میں پاکستان میں فرقے کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر انتہا پسندی جو بڑھی، اس کی وجہ سے ہزاروں قیمتی جانیں ہم نے کھوئی ہیں۔ بالکل، ابھی کل ہی 10ویں محرم گزری ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلی تقریباً 2 دہائیوں سے جب محرم شروع ہوتا ہے تو عجیب ایک ڈر اور خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ سیکیورٹی، موبائل بند، ناکے لگ جاتے ہیں، ڈبل سواری پر پابندی، ایک عجیب ماحول جو ہے وہ ہوتا ہے۔ حالانکہ پاکستان میں 95% مسلمان بستے ہیں اور مختلف مسلک رکھتے ہیں، لیکن ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک نبی پاک کو مانتے ہیں، سب جو ہے وہ امام علی مقام حسین کا احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ نبی پاک کی آل سے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک عجیب قسم کی ٹینشن جو ہے وہ رہتی ہے۔ میں لاہور میں رہتا ہوں، لیکن میں 2 دن میں نے 9ویں اور 10ویں محرم یہاں پر ملتان میں گزاری ہے، اور 9ویں کے عاشورہ کے جلوس میں، 10ویں کے جلوس میں میں ایک پورا ڈیلیگیشن جو ہے وہ لے کے گیا ہوں، جس میں ہندو، کرسچن اور مختلف جو مسالک کے علماء ہیں ان کو لے کے ہم جلوس میں علامتی طور پر شامل ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پورے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، ہم سب کا اپنا اپنا مذہب، اپنا اپنا عقیدہ ہے، ہم اپنے عقیدے اور مذہب کو پیار کریں، لیکن ہم دوسروں کے عقائد کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کا ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ رواداری تحریک جو ہے وہ ایک بہت متحرک سماجی تحریک ہے، جو خاص طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ جیسے اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ جس پر توجہ دلانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ ہے بچوں اور بچیوں کے ساتھ جو چائلڈ سیکشول ابیوز کا معاملہ ہے۔ ابھی بھی میں نشتر ہسپتال سے ہو کے آیا ہوں، کیونکہ کل وقت کے کچھ یزیدوں نے ایک کم سن بچہ جس کی عمر 10-12 سال ہے، اس کے ساتھ پہلے جنسی زیادتی کی ہے، پھر اس کی بیک میں گولی ماری ہے، اور وہ زخمی ہے، اس وقت پڑا ہے نشتر ہسپتال میں، مقدمہ درج ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ درندگی کی انتہا ہے، لوگ ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ تو یہ آپ کو پتا ہے کہ ہر روز تقریباً کم از کم 1 درجن کے قریب واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ 3 سال، 5 سال کی بچی، بچہ 8 سال، اور پھر ریپ کے بعد، جنسی زیادتی کے بعد جان سے مار دیتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے حکمران ہیں یا ذمہ دار جو ادارے ہیں، جتنی ان کو توجہ اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے صرف کرنی چاہیے وہ نہیں کر پا رہے، تو ان کی توجہ جو ہے وہ ہم دلانے کی کوشش کریں۔ بالکل بالکل، اس پہ بات کرتے ہیں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، روز روز اس طرح کے کیسز جو ہے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کہیں جو ہے بچے، پیرنٹس بلکہ خوف کا شکار ہیں، اور بچے بھی خوف زدہ ہیں، باہر نہیں جاتے۔ میرا ایون کہ زینو جو ہے باہر نہیں جانے دیتی اس کو میں،
تو میرے ہسبینڈ کہیں گے کہ ابھی تو وہ بڑا ہو رہا ہے، اب بھی تم ڈرتی ہو. تو میں کہتی ہوں آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے اس طرح کے کیسز کے ہر پیرنٹس جو ہے ڈرتے ہیں. اگر آپ فری ہینڈ دے دیتے ہیں اور جب اس طرح کی نیوز آپ جو سنتے ہیں تو پھر ایک خوف اور ڈر کی فضا قائم ہوتی ہے. تو ضروری ہے کہ ان بچوں کو پروٹیکشن دی جائے. اس کے علاوہ جو جرائم میں ملوث ہوتے ہیں درندہ صرف لوگ، ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا ملنی بہت ضروری ہے. اتنا یہ اگر عبرتناک سزائیں نہیں ملیں گی تو لوگ کیسے اس چیز کو اوائڈ کریں گے؟ قانون تو بنا دیے جاتے ہیں، امپلیمنٹیشن بہت ہی ضروری ہے. بالکل. دیکھیے امپلیمنٹیشن کے اندر کئی جو ہے وہ چیلنجز ہمیں درکار ہیں. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں جو ہماری پولیس ہے وہ طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں رہتی ہے. بالکل. وہ چاہے طاقتور سیاستدان ہے، وہ جاگیردار ہے، وہ سرمایہ دار ہے، اور یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ غریب کا یا جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ سب سے پہلی جو رکاوٹ ہے وہ یہ کہ پولیس کے پاس جا کر FIR درج کروانا ہی جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. اور جو غریب جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اب یہ جن کو میں مل کے آیا بہت انتہائی غریب ہیں، بتا رہے ہیں کہ کل جب وہ مظفر گڑھ سے نکلے ان کی جیب میں 50 روپے تھے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہوگا؟ تھانے کے چکر کاٹیں گے، کچہری کے چکر کاٹیں گے، FIR درج ہو گئی ہے، میڈیکل کروانا، یہ ہونا ہے، وہ ہے، یہ تو رل جائیں گے. تو نظام انصاف جو ہے وہ ہمارا اتنا کمزور ہے اور وہ پرو وکٹم نہیں ہے. یعنی جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ اس کے ساتھ کم کھڑا ہوتا ہے. جو ظالم ہے وہ پیسہ لگاتا ہے، وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتا ہے. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ نظام انصاف کا اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ جو جس نے انصاف حاصل کرنا ہے وہ تھک جاتا ہے، تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، اور آخر میں جو ظالم ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہمارے ٹاپ کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے دیکھے قانون بنانے ہیں، لیکن اس قانون کو بنا کے اس کے امپلیمنٹیشن میکانزم بنانا بہت ضروری ہے. کہ بھی ایک قانون آپ نے بنا دیا ہے، اب وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا اور امپلیمنٹیشن کو مانیٹر کون کرے گا؟ جب تک آپ امپلیمنٹیشن کے پروسیس کو مانیٹر نہیں کریں گے کہ بھی وہ اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، وہاں پر ہم بہت ویک ہیں. ہمارے پاس قوانین اچھے ہیں، جہاں اچھے نہیں ہیں ہمیں اچھے قوانین کی ضرورت ہے. جیسے ابھی زینب الرٹ بل آیا تھا، جو بچی 8 سال کی جس کے ساتھ قصور میں ظلم ہوا تھا اس کو مار دیا گیا، اس کے نام پہ زینب الرٹ بل آیا ہے جو اچھا بل ہے. اور اس طرح کے بل جو ہے وہ تمام صوبوں میں بننے چاہیے، قوانین بننے چاہیے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ امپلیمنٹیشن کو مانیٹر کرنا، امپلیمنٹیشن میکانزم سسٹم بنانا جو ہے وہ بالکل وہ بہت ضروری ہے. جی ہمارے محمد حماد بھی ہیں، اور کیونکہ فٹنس کی بات بھی ساتھ ساتھ کریں گے، مسئلے مسائل بھی یقیناً ڈسکس کریں گے. جو المیہ ہے معاشرے کا اس پر ہم نے بات کرنی ہے، اور ضروری ہے کہ ایسی بہت ساری چیزیں جو ہمیں لگتا ہے کہ غلط ہو رہی ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے جب آپ کو موقع ملتا ہے. تو ابھی تو ہمارے سے بات کرتے ہیں، فٹنس کی بات ہو رہی تھی، تو پہلے تو بات کریں گے کہ اکثر ہم یہی بات کرتے ہیں جو لوگ بلکی ہیں، ہیلدی ہیں، موٹے ہیں. ہیلدی الگ لفظ ہے، ہیلدی صحت مند کو کہا جاتا ہے، میں بلکی ہی لفظ استعمال کروں گی میں. یا جو بہت زیادہ موٹے ہو گئے ہیں، تو یہ ویٹ گین کی ہم بات، لوز کی بات کرتے ہیں. اب گین کرنا ہے ہم نے. بالکل. لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت پڑی ہے، اچھے بھلے تو ہیں، کیوں ویٹ گین کریں؟ لیکن دیا سلائی کی طرح آپ لگے تو وہ بھی خوبصورتی نہیں ہے. آپ بالکل کوئی کپڑے آپ پہ سوٹ نہیں کر رہے، بالکل کہ اس کو ہمیں فیشن کرنے کا تو شوق ہوتا ہے، پر ہمارے پہ وہ جج ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے. کس طرح سے جج نہیں رہا ہوتا کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں. اس کے اندر جینس کی پینٹ پہنی ہے تو وہ بالکل سکینی پہننی ہے. اچھا پہنی ہے، اور یہ شوق بھی ہے کہ سکینی سی خود سکینی ہے. بالکل ایسی ہے، وہ اور زیادہ سکینی لیتے ہیں، اسے پتا چلتا ہے کہ اندر سے ہے کون، کتنا بڑا انسان جا رہا ہے، چوزا ہے، کتنا بٹیرا ہے. اس طرح کے القاب جو ہے نوازے جاتے ہیں کہ بٹیرا ہے، چوزا ہے. اور مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی ہوتی تھی اور میں بالکل ایسے سکینی سی ہوتی تھی، تو میرا جو ہے دادا جو ہے مجھے کہتے تھے چمچو یعنی چمچ سے بھی چھوٹی جو ہے چمچی یعنی چھوٹی. تو اس طرح کی باتیں جب کھائیں پیئیں گے نہیں تو آٹومیٹکلی بات ہے، تو اس کے پیٹ میں جب کچھ جائے گا ہی نہیں، کچھ بنے گا کیسے؟ بالکل. تو پہلی بات تو یہی ہے، میں اس کے لیے تو سب سے پہلی چیز جو ان کو سکینی لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ ایکسرسائز لازمی کریں ڈیلی روٹین میں. چاہے ان کے پاس وہ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ جسٹ انہیں نکالنا ہے. 45 منٹ سے 1 گھنٹے کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی.
اور جموں میں کوئی بھی ایسے جن نہیں بیٹھے ہوتے جو ان کو پتہ نہیں کیا کر کے دکھا دیں گے. جسٹ انہوں نے جانا ہے, اپنی ایکسرسائز کرنی ہے, آ کے ہیلدی ڈائٹ لینی ہے. اچھا یہ بات جب کہتے ہیں, جب میرا بیٹا بھی آپ کو میں بتا رہی تھی ایویں ہی ہے, بہت اسکینی ہے اور یہ بچپن سے ایسا تھا, شروع میں اچھا خاصا ہیلدی تھا, جب اس پہ ڈائٹ نہیں اچھی لے رہا یا سو رہا ہے, سونے پہ ٹائم بچے زیادہ, آج کل تو یہی کنڈیشن ہے, سچویشن ہے. جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بچے سنتے نہیں, یار کیا چھوڑ دیتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, اٹھو کھانا کھا لو, کھا لوں گا جب میرا دل چاہے گا, کھا لوں گا, یہ دل والی جو بات ہے ملٹی میڈیا کا دور ہے اصل میں. رات کو لیٹ سونا, بالکل 2-3 بجے 4 بجے تک ویسے سونا, اس کے بعد پھر صبح اٹھنے میں انہوں نے ویسے لیٹ کرنا. کوئی ٹائمنگز نہیں ہے کہ آپ نے لنچ کس ٹائم کرنا ہے, آپ کا بریک فاسٹ کس ٹائم ہوگا, آپ کا ڈنر کس ٹائم ہوگا, کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے. جسے سونا ہی 3-4 بجے, اس کو تو آٹومیٹکلی 2-3 بجے جا کے بھوک لگے گی رات کو, تو وہ اس کا ڈنر بن جائے گا. جو ناشتہ اس کا جو پہلا میل ہوگا وہ اس کا 2 بجے جا کے پہلا میل بنے گا. پھر اس کے بعد 6 بجے جا کے اس کو لنچ, یا 7 بجے جا کے اس کو دوبارہ بھوک لگی تو لگی. تو اس طرح سے پھر دوسری چیز کہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے ہی کوئی نہیں, یعنی جو کھایا پیا پھر بیٹھ گیا. ورکنگ کوئی ہے نہیں, ایسی حالات ہمارے ویسے ہی ایسے ہیں کہ ہم گھروں سے بچوں کو باہر نہیں بھیج سکتے جس طرح سے حالات ہمارے چل رہے ہیں. تو بس یہی کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ ایک اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی میں آپ ایک جم جوائن کروا دیتے ہیں اپنے بچے کو, جہاں پہ آپ کو آٹومیٹکلی بات ہے کہ انسان کو یقین ہوتا ہے. اچھا جم جوائن کریں گے تو کتنا ٹائم لگے گا, ویٹ جو ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں جم جائیں گے تو بس ویٹ بڑھ جائے گا, تو واقعی جم میں تو صرف ایکسرسائز ہے, اصل چیز تو آپ کو ڈائٹ پلان دینا ہے جس پہ آپ عمل کر رہے ہیں. اچھا وہی چیزیں جب ہم لوگ کہہ رہے تو کھا لو تو نہیں کھا رہے ہوتے ہیں, جب یہی چیزیں آپ لوگ ڈائٹ پلان کر کے دیتے ہیں تو یہ کچھ سائیکل مسئلہ ہے. جم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جم کا دروازہ کھولے اندر چلے گئے, ڈمبلز بھی پڑی ہیں, پلیٹس بھی ہیں, مشینیں بھی, پر آپ کو کیا پتا کیسے چلانی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنے جم میں کہ ہم نرسری کلاس سے پڑھنا شروع کرتے ہیں, PhD لیول تک, بلکہ اس سے بھی آگے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, بکس ہمارے والدین ہمیں لے کے دیتے ہیں, پینسل, ربڑ, شارپنر, یونیفارم, ہر چیز لے کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ٹیچر جو آپ کو پڑھا رہا ہے وہ بک سے ہی پڑھا رہا ہے نا, آپ نے وہیں سے دیکھنا اور کاپی پہ لکھ لینا. ٹھیک ہے, تو آپ خود کیوں نہیں کر سکتے یہ چیز؟ آپ ٹیچر کیوں ہائر کرتے ہیں, آپ اسکول کیوں جاتے ہیں, آپ اکیڈمیز کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں اس کو ہم کر سکتے ہیں, ہمیں نہیں پتا اس کا کیا طریقہ کار ہے یا کس اس کے مطابق ہم نے پڑھنا. تو جم بھی ایسے ہی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جم کا دروازہ کھولا تو آپ اندر چلے گئے, اندر مشینیں پڑی ہیں, ٹھیک ہے آپ نے اس کو بھی کر لیا, اس کو بھی کر لیا, اس طرح سے نہیں ہوتا. پراپر گائیڈنس, آپ کو ڈائٹ پلان کے بارے میں پوچھنا پڑتا ہے, آپ کو ایکسرسائز کے بارے میں پوچھنا پڑتا ہے, آپ کو سیکھنا پڑتا ہے کہ آپ جم میں گئے ہیں کہ وہ کیسے کر رہے ہیں. ایک چیز جو آپ نئے طریقے سے کرنے جا رہے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی غلطی کی تو وہ لوہا ہے, اب لوہے سے کھیلنے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے بہت برا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس چیز کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے گائیڈنس کے ساتھ. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی شخص جو ہے, چاہے آپ فٹنس ٹرینر ہے, تو آپ نے بھی سیکھا, ایکسپیرینس کیا اور آپ کو پتہ چلا کہ فلاں چیز سے یہ غلط افیکٹ ہے, یہ نہیں استعمال کرنا, تو یہ ایکسپیرینس سے ہی بندہ پرفیکٹ ہوتا ہے. ایکسپیرینس سے پرفیکٹ ہوتا ہے. اب بھی جتنے بھی ہمارے جو انگلش باڈی بلڈرز ہیں, بہت زیادہ جو بڑے سینئرز ہیں, تو وہ لوگ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ جن دوروں میں انہوں نے کی ہے, یعنی جن پچھلے دور میں 90s میں 1990s میں 90s 80s میں, وہ کہتے ہیں کہ جو ہم جو ایکسرسائز کرتے تھے اب وہ چیز ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم لوگ بھی غلط کرتے تھے. اب باڈی بلڈنگ میں میڈیکل فیلڈ بھی انوالو کر گئی ہے, تو وہ بتاتے ہیں کہ کس حد تک آپ نے فٹیگ دینی ہے باڈی کو, کس حد تک آپ نے اپنے مسل کو اسٹریس کرنا ہے, کس حد تک اسکویز کرنا ہے اس کو. تو وہ چیز ہمیں دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ الٹی سیدھی بس کھینچ رہے ہیں اس کو, اور بھی ٹوٹ جائے مشین کی اور وہ آپ کو جا کے لگے بھی اور پلیٹیں بھی آپ کے اوپر, آپ پڑے ہیں وہاں پہ نیچے. تو اس طرح سے نہیں ہوتا, ہر چیز کو دیکھ بھال کے چلا جاتا ہے. ہر چیز کا اب نئے سے نیا میکانزم آ رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نئے دور کی طرف جا رہے ہیں, تو اپنی باڈی بلڈنگ میں بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے بھی اب نئی سے نئی چیزیں سیکھی ہیں, وہاں پہ اب نئی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اس کی طرف ہم چل پڑے ہیں. پچھلی چیزیں ہم بھولتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا کہ ان کا فائدہ نہیں تھا, اس میں ہمارا نقصان زیادہ تھا. لیکن اس ٹائم بات وہی آئی تھی کہ جو پہلے کے لوگ تھے دیسی خوراکوں والے, وہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو اتنا نقصان کیوں نہیں دے رہی تھی, کیونکہ وہ دیسی خوراکیں تھی. اب ہمارے جو ہے وہ ٹوٹلی فارمنگ کے اوپر چل پڑے ہیں, تو ہم نے اس حساب سے لے کے چلنا ہے. ککڑ ہی کھانا ہے تو دیسی ککڑ کھانا ہے, انڈے بھی کھانے ہیں تو دیسی انڈے کھانے ہیں, آئل بھی استعمال کرنا ہے, دیسی گھی استعمال کرنا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ملتا آپ کو. اور آٹا استعمال کرنا ہے تو گھر میں جو ہے وہ بنے گا, آٹا پیسا جائے گا اور محنت کی جاتی تھی. اچھا سوئیاں بھی گھر میں بنتی تھی. میں تو اپنی نانی اماں کے گھر دیکھ کے حیران ہو جاتی تھی کہ عید کا موقع آتا تھا, جو سوئیاں ریڈی میڈ بازار سے لی جا رہی ہوتی ہیں شیخ خورمے کے بنانے کے لیے, سوئیاں پکانے کے لیے, تو وہ گھر میں آٹا گوندا جاتا تھا باقاعدہ, اور باقاعدہ مشین چلتی تھی. اب مجھے یاد نہیں ہے, ہینڈ میڈ مشین لازمی بات تھی. کچھ یاد ہے تمہیں ہمارے, تم نے نہیں دیکھی یہ چیزیں, تو آپ کو یاد ہے نا, تو جو گھروں میں بنتی تھی نا یہ چیزیں, ہاں وہ چلاتے تھے اور نیچے سے سوئیاں نکلتی. مجھے بچپن میں یاد ہے, ہم لوگ رہتے تھے نانی کے گھر, اس ٹائم میں بتا چکی
स्पेंड वही किया है। और अक्सर मैं कहती हूँ कि हमारे अम्मा बाबा में कुमकुम के मेले में ना भूल गए थे। उस टाइम वर्किंग भी करते थे। हाँ। शौक होता था कि यार चलो घर में जो चीज बनानी है घर में बनानी है, हर चीज घर में बनानी। अब हर चीज आपको रेडीमेड मिल रही है तो जरूरत ही नहीं रही लोगों को। नहीं, रेडीमेड तब भी मिलती थी, लेकिन तब ये था कि घर की चीजें जितनी अब हो गई। अब हाँ ये है, अब आपके पास होम डिलीवरी की सहूलियत मौजूद हो गई आपका। वो अब तो ऐसी ऐसी एड्स आती है, मैं हैरान होता हूँ कि किचन बंद कर दें आप अपने और आपके घर में होम डिलीवरी पहुंच जाएगी। तो ये कोई बात तो नहीं कि आपने अपने किचन में कुछ नहीं बनाना। खालिस चीजें अब नहीं मिलती। वो जो मिर्च मिसाले घर में पीसे जाते थे, अपने ही जमीनें हुआ करती थी लोगों के पास, अपने घरों में ही जो है मिर्चियाँ हर चीज होती थी और प्रोडक्शन होती थी, और वो वहीं से तोड़ते और वहीं से सुखाते, और उसके बाद सुखाने वाला भी हमने देखा कि धूप में जो है रेड चिली सुखाई जा रही है और उसके बाद पीसी जा रही होती थी। पीसने के लिए मशीन या ग्राइंडर वेंडर इस्तेमाल नहीं हो रही होती थी, तो वो सोटे उठाकर ठक 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 लगी होती थी। इतना इंजॉयबल था वो जो सीन है ना, मुझे अब याद आता है बचपन का। तो अभी सारी चीजें कभी वापस नहीं आ सकती, नहीं आ सकती बिल्कुल भी। हम तो बल्कि ये सोचते हैं कि अगले दौरों में हम बच्चों को शायद बताएंगे कि ऐसी चीजें कभी थी भी, यानी उनको ये भी नहीं पता होगा कि ऐसी कोई चीज थी। अब के बच्चों को भी नहीं पता चलता अब ऐसा भी कुछ होता था। सब कुछ बदल गया। अब मैं बात करती हूँ हर चीज, तो अब हमारे में जो मोहब्बत प्यार तो हम कहते हैं रहा नहीं, आपस में नहीं रहा, तो दूसरों के साथ तो अलग बात है। जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा आ गया हर फील्ड में। अगर किसी को कोई देखकर कोई काम करता है तो जेलसी, और क्यों किया इसने, मुझे देखा, मुझे कॉपी, ये चीज बहुत आ गई। ये क्यों है? किसी से ना राजी नहीं है कि ये क्यों कामयाब हो रहा है, ये अपनी लाइफ में क्यों आगे बढ़ चुका है। सेम यही चीज ना हम सबसे ज्यादा देखते हैं। मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग फील्ड में लाजमी कहता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा जेलसी है कि आपका दोस्त ही है, ठीक है, आपसे वो चाहे महीना पहले या वो कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसने कोई आपने गाइडेंस लिया, आपने नए जिम में आपने गाइडेंस लेना शुरू की, आपको ऑटोमेटिकली 1 मंथ में चेंज आना शुरू हो जाएगा, बहुत से जेलस होना शुरू हो जाएगा यार ये इसमें चेंज इतनी जल्दी क्यों आ गया, इसने ऐसा क्या किया, ये क्या यूज कर रहा है, ये कितनी क्यों कर रहा है। ये तो बॉडी की बात हो गई। जिम भी जो है अगर एक्सपर्ट की बात करते हैं उनका भी यही हाल है। बिल्कुल ऐसे मेरा जिम नहीं चल रहा है, अंदर जिम कैसे है? ये बात बिल्कुल सच है। ये लास्ट इसमें ही कोरोना के डेज में भी ये चीज बड़ी इश्यूज आई थी कि अगर किसी ने जिम खोला हुआ था जस्ट अपनी एक्सरसाइज के लिए कि चलो यार मैं अपनी हेल्थ को फिटनेस को अपनी बरकरार रखूं, तो ऐसे लोगों ने शिकायतें लगाई कि जी इनका जिम खुला हुआ है, ये लोग अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, पुलिस आ रही है, छापे मार रही है कि यार क्यों खोला हुआ आपने। तो वो जस्ट अपनी एक्सरसाइज के लिए कर रहे थे कि यार चलो मेरी चीज है बंद पड़ी है, जस्ट मैं अपनी एक्सरसाइज तो कर लूं, मैं तो करना है ना, मट्टी धूल तो बिल्कुल ऐसे ही उन चीजों को मशीनों को खराब नहीं होने देना। और ये ऐसी चीज है मशीनरी आपकी जिसके ऊपर मट्टी बैठेगी, ऑयल की वजह से उस पर कार्बन इकट्ठा हो जाएगा तो वो चलेगी, जंग लगना शुरू हो जाएगा ये इश्यूज से। तो ऐसी बहुत सारी नहीं ये चीजें चलती रही हैं और पता नहीं आखिर रहती दुनिया तक ये रहनी है, मुझे तो यही लगता है। रहती दुनिया तक चलनी है, जो है कभी खत्म नहीं कभी नहीं खत्म होगी। और जितना हम इस पे बात कर लें, कहें कि मट्टी पाओ, तेल पाओ, तो जिन्होंने नहीं डालना दिल में रखनी है उन्हें रखनी है नहीं करना। लेकिन हम लोग कहते रहेंगे ताकि जो है एक अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना बहुत जरूरी है। जेलसी फैक्टर ले आते हैं ना, इससे आपकी पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आप देख लें, दूसरे ने वही काम करना भी है, इसमें दूसरे को फायदा नहीं होता, आपका अपना खून जल जल के अपनी सेहत खत्म क्योंकि हम अपना ही खून जला रहे होते हैं ना, उसका तो कुछ नहीं जा रहा होता, उसका कोई बस आपके वो अल्फाज होते हैं जिसको आप डाल रहे होते हैं, कॉमेंट कर रहे हैं। बल्कि अभी आप जो बात कर रही थी वो जिस तरह डिसलाइक वाली बात की हम लोग वो करते हैं, तो ये वही है, डिसलाइक आपको मिलेगा तो आप ऑटोमेटिकली आगे कामियाब होंगे। आपको पता होगा कि ये चीज थी, मैं ठीक है, आप आगे चलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, आप आगे साइड कामयाब जाएंगे, आप अपने आप को ठीक करते जाएंगे। तो सैमसंग सलाम आपसे बात करते हैं, रवादारी की ये बात करते हैं, क्योंकि अभी अदम बर्दाश्त है, जेलसी फैक्टर अदम बर्दाश्त की वजह से बर्दाश्त नहीं होता हमें किसी को देखकर, किसी का काम, फिर हम उस पर बात भी करते हैं, टोंट भी करते हैं, मुझसे सीखा, मुझसे किया, अब ये देखो ऊपर जा रहा है, कैसे गया, इसको जाना ही नहीं चाहिए, लेग पुलिंग हो जाती है, रवादारी। तो ये कम्युनिटी में आम चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं, हमारे माशरे में आम चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं, इससे किसी को मना नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता, हम जितनी चाहे नसीहतें कर लेना, कोई फर्क होने वाला नहीं। तो माशरे में रवादारी, भाईचारा और अमन को हम कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं? आपकी तहरीक इस सिलसिले में क्या कर रही है, आप क्या कहते हैं? देखिए, जेलसी तो एक फर्क एलिमेंट है, लेकिन लाइक्स और डिसलाइक होना जो है ये हमारी समाजी जिंदगी का एक हिस्सा होता है। हाँ। उसको हम उससे माइनस नहीं कर सकते, लेकिन नुकसान उस वक्त होता है जब आपकी डिसलाइक जो है वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करती है। बिल्कुल, वो एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है कि आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का
सोचते हैं। अब जैसे बिजनेस है, भाई ने मिसाल दी जिम की, हर एक का ये राइट है कि वो अपनी बिजनेस को अच्छे तरीके से अच्छी मशीनरी लेके आए, नई चीजें उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाए, तो दूसरा बंदा जो है वो फील करेगा कि यार मैं पीछे रह गया हूं, दूसरा आगे निकल गया है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर दूसरा बंदा ये कहता है कि ये भाई साहब तो आगे निकलते जा रहे हैं, इसको पीछे करने के लिए वो नेगेटिव हथकंडे इस्तेमाल करता है, तो वो वहां से अदम बर्दाश्त जो है वो शुरू होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं कहती हूँ, कर रहा है, मैं भी चाहता हूँ उसकी तरह बनूं, तो मैं भी कोशिश करूं, ये इस पे कोई कतरन नहीं है, ये कतरन नहीं है। एक अच्छा काम कर रहा है, दूसरा इसको देखता है, फॉलो करता है, उसी तरह काम करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई बात नहीं है, तो ये उसको इंस्पिरेशन मिल रही है। इस पे दूसरे बंदे को हल्का नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज यही मतलब उसमें से एक पॉजिटिव मतलब मैं अपनी जिंदगी में मैं जो चीज अप्लाई करता हूं कि जो मुखालिफिन होते हैं आप उनकी बातों पर तवज्जो कम दें, अपने काम पर ज्यादा तवज्जो दें। बिल्कुल। अगर आप मैदान के घोड़े हैं तो फिर आप अपने आप पर इतनी मेहनत करें कि कोई घोड़ा आपके पीछे ना आए, बिल्कुल आपका मुकाबला ना कर सके। बाकी उस घोड़े को हक है कि वो आपके साथ भागे, बिल्कुल, लेकिन रेस जो है वो उसी ने जीतनी है जो जीतने के काबिल है। बाकी जो दूसरी बात आपने कही कि ये जो अदम बर्दाश्त है इसको कैसे खत्म करना है, रवादारी कैसे पैदा करनी है, मैं समझता हूं कि सबसे पहले जो फार्मूला या फलसफा पूरी दुनिया में कहीं भी अप्लाई होता है, वो हिंदुस्तान है या पाकिस्तान या दुनिया का कोई दूसरा ममालिक, सबसे पहली बात जो हमें अंडरस्टैंड करने वाली है कि हर मुआशरा इस दुनिया के अंदर डाइवर्सिटी पर मबनी है। यानी पाकिस्तान में आप देखें तो 32 जुबानें बोलने वाले लोग हैं, यहाँ 95% मुसलमान हैं, तो मुसलमानों के अंदर कई फिरके हैं। यहाँ पर हिंदू भी हैं, मसीही भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, दूसरे मज़हब, इसी तरह से मुख्तलिफ कौमें यहाँ बसती हैं, सिंधी, बलोच, पश्तून, सराइकी, पंजाबी, बल्ती, कई हैं। तो दुनिया भर में अमन और रवादारी को कायम रखने का एक ही फार्मूला है, और वो ये है कि आप मेरा एहतराम करें, मैं आपका एहतराम करूं। आप मेरे अकीदे का एहतराम करें, मैं आपके अकीदे का एहतराम करूं। आप मेरी जुबान का एहतराम करें, मैं आपकी जुबान का एहतराम करूं। मैं आपकी चॉइसेस, अब ये बात आगे चली गई है ना, जिस दुनिया के अंदर हम रहते हैं यहाँ तो चॉइसेस तक बात चली गई है ना, कि मैं अगर चाहता हूं कि मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनूं, तो फिर मुझे आपको भी ये हक देना चाहिए। जब ये हक हम दूसरों से छीनने की कोशिश करते हैं, मैं ये चाहता हूं कि मेरे मजहब का एहतराम हो, मेरे अकीदे का एहतराम हो, तो फिर दूसरा भी ये चाहता है कि उसके अकीदे का भी एहतराम हो। तो ये एक जो है माजरत के साथ इससे मजीद बात करते हैं। वक्त हो गया छोटे से वक्फे का, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे हम आपको एक मतलब फिर। तो बात हो रही थी एक दूसरे को स्पेस देने की, बात हो रही है एक दूसरे को बर्दाश्त करने की, और आज जो हम माशरे में अदम तवाज़ुन देखते हैं, किसी भी जगह देख लें यार आप लोग, किसी भी फील्ड में देख लें आप, और जहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं, अदम बर्दाश्त, अदम तवाज़ुन, तो वहाँ जो है मामलात आपको ख़राब नज़र आते हैं। कहीं जो है आप बात यह है कि लफ्ज़ों की गोलाबारी, अब तो ये आम हो गया, अभी और तो हम कुछ किसी का बिगाड़ नहीं सकते, तो लफ्ज़ों की जो है गोलाबारी नजर आती है। कभी सोशल मीडिया पे देख लें। छोटी सी भाई की बात ऐड करूंगा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। लोग ना ये चीज नहीं सोचते कि यार दूसरा यानी अपने किस लेवल से अपने आप को ऊपर लेके आ रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, ये किसी को नजर नहीं आता। जस्ट उसको ये नजर आता है कि यार वो इस लेवल पे पहुंच चुका। बिल्कुल, तो कैसे कम से कम ये चीज तो सोचो कि यार उसने कितनी मेहनत की होगी, उसका कितना वक्त गुजरा होगा। सोचने का किसी के पास टाइम नहीं है, जस्ट उसके ऊपर ना डिसलाइक डालने का, उसके ऊपर ब्लेम करने का, लेम करने का, यार ये चीज करने का हमें राइट तो करनी है ना कि ऐसे क्यों कर रहा है। ये किसी को रोका नहीं जा सकती, ये हैबिट है। ये कुछ हैबिट्स होती हैं जो कि डिवेल्प होती हैं जब आप बचपन में होते हैं। इर्द गिर्द के लोग आप पे तनकीद करते हैं, कभी पेरेंट्स ने की, अम्मा ने की, कभी अब्बा ने की, कभी बहन भाइयों ने की, कभी रिश्तेदारों ने की, या कभी टीचर्स ने भी कर दी क्लासरूम में। तो ये चीजें बच्चा या बच्चे के जहन में पुख्ता हो जाती हैं। जब ये बच्चा या बड़े लेवल पे पहुंचते हैं तो हम लोग, बहुत सारे लोगों की आदत हो जाती है कि यार तनकीद किसी भी फोरम पर होंगे वो जरूर करेंगे।
नहीं, देखिए तनकीद एक बराए इस्लाह है, ये वो इस्लाह नहीं है, ये ठोंक अगर वाली है। आप किसी भी इंसान को, बच्चा है खास तौर पर, उसको टारगेटेड तनकीद का निशान, उसको टारगेट करते हैं हर बात में, ठीक है, और ऐसे होता है क्लास रूम्स में, टीचर्स, ये हमारे घर में भी होता है, तुम्हारे भाई बहन गलत है। हाँ। तो वो जो तनकीद का पॉजिटिव पहलू है ना कि तनकीद बराए इस्लाह, उससे फिर हम बाहर आ जाते। अच्छा, ये हम बीज बो देते हैं। ये बीज बोना है, ये बचपन से बोया आपने एक बच्चे के जहन में, और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएगी, अपने लाइफ में आ जाएगी, तो वो अपना हक समझेगी, क्योंकि उसके साथ हुआ। हाँ, नहीं उसके ना देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। बिल्कुल। वो किसी भी बच्चा जब वो जवान होता है, अपनी जिंदगी में आगे जाता है, तो वो उसकी जिंदगी के अंदर वो बड़ा काउंट करता है। मतलब अगर वो आप किसी बच्चे को किसी चीज से स्पेसिफिक से डराते रहेंगे, ठीक है, तो वो डर और खौफ जो है उसका सारी जिंदगी नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद टारगेटेड नहीं होनी चाहिए कि किसी को गिराने के लिए और इस तरह से करेंगे दूसरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाए उससे, बजाय इनकी बात को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये देख लें कि हम लोग ना बच्चों को मारते हैं, बच्चा शरारती है, ये नहीं सोचते कि यार वो एक्टिव है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बिल्कुल डल होते हैं, बैठे हैं, बस वो देख रहे हैं दूसरों को, बच्चे खेल रहे हैं, ये चीजें देखते हैं हम लोग। तो मैं खुद अपने बच्चों को, भाई यही होता है कि वाइफ मेरी उनको मार लेगी, तो मैं उसको कहता हूँ मारा ना करो इनको, अच्छा, मुझे डांट लो। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है, इतना मेंटेन रखता है ये लड़का अपने आप को। तो बच्चे भी हो गए माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे। अरे कितनी मजबूत जिक्र कर चुका होगा और मैं भूल जाती हूँ। बिल्कुल ऐसी 2 बच्चे, और मेरी शादी को सितंबर में मेरी एनिवर्सरी आ रही है, 6th एनिवर्सरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को मारता नहीं, बिल्कुल भी। अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं मारता, मैं कभी उन पे हाथ नहीं उठाता। हाँ, वही एक चीज जो अपने वालिदैन से सीखी, मैंने अपने वालिद से ये चीज सीखी है, वो कहते थे कि खिलाओ सोने का निवाला पर देखो शेर की आंख से। तो वो चीज मैंने उनसे सीखी है कि यार उनको डांट लो, पर ऐसे तरीके से कि बच्चे के दिमाग में ये चीज सवार ना हो। मैंने एक वीडियो देखी थी ऐसी, यूं समझ ले ऐड के तौर पर वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छी थी, कि बच्चा दीवार पे लिख रहा है, तो उन्होंने 2 चीजें दिखाई उसके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव ये दिखाया कि वो आया, उसने आके थप्पड़ मारा बच्चे को, कि तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, तो बच्चे के वही माइंड में बैठा, उसने आगे जाके अपनी छोटी बहन को ये चीज की, कि उसने उसकी कॉपी उठाई तो उसने उसको मारा। अब दूसरी वीडियो में वो ये दिखा रहा है कि यार उस बच्चे को उसने डांट के, उसने बस इतना कह दिया कि बेटा ये सही नहीं है, आप खराब कर रहे हो, ये लो कपड़ा इसको साफ कर दो। उसने वो किया, तो उसने आगे भी वही चीज बच्ची में डेवलप की। उसने कहा नहीं आप यूं ना करो, आप मुझसे ले लो, मैं आपको और कॉपी दे देता हूं, मेरी कॉपी ना खराब करो। तो ये चीजें हैं, यानी हमें खुद डेवलप करनी पड़ती हैं ये चीजें। मेरा ख्याल ये है कि जिस दौर से हम गुजर रहे, इसमें हमें खास तौर पर जो पेरेंट्स हैं, बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। बहुत मुश्किलात हैं इस हवाले से। जाहिर है पेरेंट्स नेचुरल गार्डियन हैं, उन्होंने बच्चे को समझाना भी है, कहना भी है, लेकिन जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आप देखें कि 2-3 दिन पहले ये वाकया सामने आया है कि बच्चे को मोबाइल यूज करने से मना किया है और उसने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल ठीक है, तो ये ट्रेंड जो है वो आते हैं। मैं भाई की बात से एग्री करता हूं कि हर बच्चा जो है वो असल में फर्क सलाहियतों का मालिक है, उसकी नेचर फर्क है, उसका बोलना, उसका चलना, पसंद नापसंद, हर चीज, हर बच्चा फर्क है। अगर घर में 5 बच्चे हैं तो 5 ही फर्क होंगे। तो ये अब जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स की है कि वो हर बच्चे को उसकी नेचर या साइकोलॉजी के मुताबिक डील करते हैं या नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पेरेंट्स को बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चल। अब वो ये क्या कि एक बच्चे ने जो है वो अच्छे अंदाज में भी कोई शरारत कर दिया। पिछले दिनों में रमजान में बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ कि चाचा ने भतीजी को कत्ल कर दिया, 6-7 साल की जी, वो शोर कर रही थी, उसने शोर किया, उसको इतना बर्दाश्त नहीं कर सका वो, मतलब इतनी ज्यादा अदम बर्दाश्त है कि वो बच्ची तो बच्ची है, बच्ची को तो नहीं पता कि चचा ने रोजा रखा होगा और चचा आराम फरमा रहे हैं, चचा उठा है, उसने गन उठाई है, बच्ची को गोली मार। ठीक है, तो बाप ने जो है वो बेटी कत्ल कर दी पाकपतन में कि जी बेटी जो है वो टाइम पे नहीं उठी, उसने मुझे रोटी नहीं टाइम जी बिल्कुल बिल्कुल, गो रोटी बनानी नहीं आती, इस पर जो है बच्ची को मार दिया। बच्चों के आप गार्डियन हैं, लेकिन बच्चे अल्लाह ताला ने पैदा किए, बिल्कुल ऐसी, ठीक है, उनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है या उनको मारना? अच्छा, ये अब कॉमन होता जा रहा है। बच्चे बेचारे मासूम, हमारे घरों के फूल, जिनके पास नहीं है ना, उनसे पूछें। बिल्कुल औलाद को तरसते हैं वो लोग, दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारे घर के गुलिस्तान को जो है बच्चों के साथ जो है खुशबू से भर दे और बच्चे हों हमारे घर में।
تو جن کے پاس بچے ہیں وہ اتنے ناقدرے ہو گئے ہیں، بعض جگہ تو اینے قدردان ہے، میں کہتی ہوں کہ بچوں کی عادتیں خراب کر دی ہیں، اور بعض جگہ پر ایسا ہے یعنی آپ کو اولاد ہو گئی ہے تو اس کی قدر نہیں ہے، یعنی آپ اس کو وہ نہیں کرتے، تو جن کو نہیں ہے ان لوگوں کو قدر ہے۔ اچھا جہاں قدر ہے تو وہاں بہت زیادہ بھی ہے کہ آپ سر پر نہیں چڑھائیں بچوں کو، نارمل اچھی تربیت کریں ان بچوں کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچے دیے ہیں تو ان کی اچھی تربیت بھی کرنا آپ کی ذمہ داری، تاکہ آگے جا کے اچھے شہری بنے اور دوسروں کے لیے مصیبت نہ بنے، دوسروں پہ ٹرونٹ نہ کریں، تنزیہ الفاظ جیسے کہ سننے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں، زیادہ یہ سوشل میڈیا سے بھرے ہوئے ہیں، تو یہ ساری تربیت بیک پہ ہی نظر آ رہی تھی۔ آپ ایک غلط کامنٹ کرتے ہیں، ایک تنقید کرتے ہیں، وہ بھی تنقید جو برائے اصلاح نہیں ہے، دوسروں کو ٹارچر کرنے کے لیے، تو یہ آپ کی تربیت ہی شو کر رہی ہوتی ہے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نیور مائنڈ مت کیا کریں، آپ سمجھا کریں کہ ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی، بالکل ان کو سر پہ چڑھایا، اور جو بچے ان کے ساتھ جو نہیں ہیں اور جن کو مل گئے بچے، اور آج کل مائیں میاں بیوی کی لڑائی اور بچوں کو مار دیا، یہ کراچی میں واقعات ہوئے، آپ کے سامنے بچوں کو ذبح کر دیا، ہے اللہ کیسی مائیں، بچوں کو بلڈنگ سے اوپر پھینک دیا، میں تو حیران ہوں یار، آپس کی لڑائیوں میں آپ بچوں کا بیچاروں کا کیا قصور ہے، بچوں کو مارے جا رہے ہیں، کوئی قدر نہیں ہے۔ آئی تھنک اس میں بہت امپورٹنٹ ہے ہماری جو اسٹیٹ ہوتی ہے کوئی بھی، اس کی انٹروینشن۔ دیکھو باہر کی مثالیں دینے کا مجھے شوق نہیں ہے، لیکن آپ کینیڈا میں جائیں تو بچہ جو ہے وہ ریاست کی ملکیت ہے، بالکل، اگر ماں باپ بچے کو مارتے ہیں، اس کی صحیح ٹیک کیئر نہیں کرتے، ریاست کو اداروں کو پتہ چلتا ہے، وہ بچہ پکڑتے ہیں، لے جاتے ہیں اپنے پاس، جرمانہ کرتے ہیں باقاعدہ، وہ دیتے نہیں ہیں بچہ ان کو، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو جن واقعات کا میں نے شروع میں ذکر کیا ہے، جنسی زیادتی کے واقعات ہیں یا اس طرح سے بچوں کے ساتھ جو مار پیٹ ہوتی ہے، اس میں ہمارے جو ادارے ہیں، خاص طور پر چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے جو ہماری پالیسی ہے، ہمارے ادارے ہیں، ان کو زیادہ فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ پیرنٹس کی میں تو سمجھتا ہوں کہ بچوں سے زیادہ اس وقت پیرنٹس کی تربیت کرنا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو، جس کی میں نے بیلنسڈ اپروچ کی بات کی ہے۔ اب پیرنٹس اگر گھر میں بچوں کے ساتھ بچوں کے سامنے لڑائی کریں گے، دنگا مشتی کریں گے، شوہر جو ہے وہ بیوی کو مارے گا، بیوی جو ہے وہ شوہر کو گالیاں دیں گے، تو اس کا اثر بچے پر کیا ہوگا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور بات ہو رہی تھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی۔ اچھا یہ موضوع ایسے ہے جس پہ ہم تقریباً جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جنہیں ٹھیک کرنا ہے، اور کیسے ٹھیک کیا جائے شاید یہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے معاشرے میں۔ عدم برداشت جیسی بات کر رہے تھے، صبر نہیں ہے اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے۔ اچھا یہ مذہب کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں، میں مذہب پر بات نہیں کر رہی، سیاسی بحث بھی آپ لے لیں تو بہت ساری جگہ پر اوائڈ ہوتا ہے۔ میں تو جہاں بھی سیاسی بحث ہوتی ہے موبائل سے دور ہو جاتی ہے، خدا میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اچھا کام کرے گا اس کی تعریف کریں گے، جو نہیں کرے گا تو اس پر بات کریں گے، تو میں تو اس پیٹرن پہ چلتی ہوں، تو اس سے اوائڈ کرنا ضروری ہے، میں سمجھتی ہوں۔ اچھا ہم واپس آتے ہیں، کہاں سے کہاں لے گئے تھے یار، فٹنس پہ آتے ہیں واپس، اور فٹنس کی بات کریں گے اور ڈائٹ پہ بات کرتے ہیں یار۔ تو ڈائٹ پہ تو ہم روز رونا رو رہے ہوتے ہیں یار، کولڈ ڈرنک چھوڑ دو، سافٹ ڈرنک چھوڑ دو، چھوڑنے والے چھوڑ دیتے ہیں، جنہیں پینا ہے وہ نہیں چھوڑتے، ہم جتنا کہہ لیں تو، لیکن ہمارا کام تو کہنا ہے یار، ہم تو کہتے ہی رہیں گے۔ میں کچھ عرصہ پہلے مجھے چسکا، وہ کہتے ہیں نا اس کا بھی چسکا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی، تو میں حالانکہ بالکل میں اوائڈ کر رہی تھی کتنے سالوں سے، کوئی کہیں بھی ایونٹ ہوتا تو میرے سامنے اگر کولڈ ڈرنک آتی تو میں کہتی نہیں یار بس ایک گھونٹ اگر گلے سے ہے، وہ کہتے ہیں نا نوالا نکالنا ہے حلق سے نیچے، تو اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس کو، سافٹ ڈرنکس کو ایسے سمجھا ہوا جیسے ہماری زندگی کی ضرورت ہی ہے۔ اور ایک سب سے بڑی چیز جو مجھے سننے کو ملتی ہے کہ یار کولڈ ڈرنک کھانے کے بعد پیو نا تو آپ کو ہاضمہ ہوتا ہے، یعنی کیا ایک آپ نے مت بنائی ہوئی ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے پیچھے۔ آپ گرین ٹی پی لیں، آپ نے پینا ہے کوئی فریش جوس پی لیں جو آپ کے لیے فائدہ مند تو ہے کم سے کم، یہ تھوڑی وہ تو کاربونیٹڈ چیز آپ کے اندر جو جا رہی ہے وہ آپ کو نقصان تو دے گی، وہ آٹومیٹکلی، ٹھیک ہے، آپ کے اندر جا کے وہ کھانے کو، جیسے وہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا، آپ جب بھی کوئی کولڈ ڈرنک پیئیں گے تو آپ کا پیٹ ایسے پھول جاتا ہے بندے کو نا، کیونکہ گیس ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہ جس کھانے کے اوپر جا رہی ہے اس کھانے کو بھی تو پھلا دے گی وہ،
تو آپ کے لیے پتا ہے وہ کتنا نقصان دہ ہے. اب میرے پاس نا بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو ویٹ لاس کے ہوتے ہیں. ویٹ گین تو چلو میں ان کو پھر بھی ایک ڈائٹ پلان دیتا ہوں. تو ویٹ لاس والوں کے لیے سب سے پہلی چیز جو میں روکتا ہوں ایک شوگر کا استعمال, کہ چینی کا استعمال انہوں نے نہیں کرنا. دوسری چیز جو میں روکتا ہوں فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈز وغیرہ. اور تیسرا کولڈ ڈرنکس وغیرہ. ٹھیک ہے, اب ایک انسان محنت کر رہا ہے, میں نے اس کو 1 گھنٹہ ایکسرسائز کروائی, وہ میرا پرسنل ٹریننگ میں آیا ہوا, ٹھیک ہے, میں نے اس کو ایکسرسائز کروائی اور اچھی خاصی محنت کی, اس نے بھی کی شوق سے. وہاں سے جانے کے بعد پھر وہی جنک فوڈ کھائے, وہ کہے میں پیزے بھی کھاؤں, میں برگر بھی کھاؤں, میں کولڈ ڈرنکس بھی پیوں, تو آٹومیٹکلی بات ہے جتنا اسے کیلریز بن کی اسے ڈبل تو اس نے کھا لی ہے, اس کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. اللہ میاں کی اتنی نعمتیں ہیں میرا بھائی. کھائے پر اچھی چیز تو کھائے نا, ہیلدی کھائے. اب مشکل کیا ہے, گھر میں کچھ بنائے, منہ کیسے موڑے یہ تو بتاؤ آپ. اب میں 2 چیزیں وہ کرتا ہوں کہ ہم نے جو اسکنی لوگ ہیں جو بہت زیادہ کمزور ہیں, میں ان کے لیے ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ان کو نا ریڈ میٹ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. انڈوں کا استعمال, ریڈ میٹ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. جو ہمارے جو لوگ ویٹ لاس کے لیے آتے ہیں تو ہم ان کے لیے ویسے ریڈ میٹ کلوز کر دیتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی میٹ جو ہے آپ کو 2 چیزیں دے رہا ہوتا ہے. ایک پروٹین کا استعمال ہوتے ہیں, اس میں پروٹین آپ کو مل رہی ہوتی ہے, دوسرا فیٹ کا کہ فیٹ ہے. اگر آپ بڑا گوشت لے رہے ہیں, آپ بکرا کھا رہے ہیں, کچھ بھی ایسا کر رہے ہیں, اس میں آپ نے چربی ڈلوائی تو آٹومیٹکلی فیٹ آ گیا, آپ وہ بالکل ریموو کر دیتے ہیں, آپ کو جسٹ پروٹین ملے گی اس سے. آپ نے یہی استعمال کرنا ہے تو آپ وائٹ میٹ پہ آ جائیں, چکن اور فش پہ آ جائیں. جنہوں نے ویٹ لاس کرنا ہے وہ چکن اور فش کا استعمال کرتے ہیں, آٹومیٹکلی ان کا ویٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ لین پروٹین باڈی کو مل رہی ہے. ہم نے فیٹ نہیں دینا, کاربوہائیڈریٹس بھی بہت کم دینے ہیں جو امائنو ایسڈز ہماری باڈی میں ہے, جو ان کو یوٹیلائز کریں گے آپ کو پروٹین میں کنورٹ کرنے میں, ہیلدی فیٹ میں کنورٹ کرنے میں. تو اتنا کاربوہائیڈریٹ دیں ان کو, کاربز دیں جتنی ان کی ضرورت ہے باڈی کی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 4-5 روٹیاں کھا لی ہیں, اس سے زیادہ ٹھیک ہے آپ نے گوشت کھایا پر آپ نے روٹیاں اتنی ساری کھا لی ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے. اب ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ میں ایک شادی میں جاتا ہوں, میں ایک مثال دیتا ہوں ہر بندے کو, کہ شادی میں جاتے ہیں, ایک پرات اٹھاتے ہیں پورا 2-3 کلو گوشت کا, اور پھر آ کے نا بڑے چوڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار میں نے آج نا اتنا سارا گوشت کھایا, اور بڑے شوق سے بتاتے ہیں. اور جو کھایا وہ آپ کے پیٹ میں تو گیا. جس شادی میں گوشت ہے اس میں نہیں سانو ہوش. بالکل ایسے ہی ہے, نان, گوشت, کولڈ ڈرنکس, میٹھے, ہر چیز ایسے اپنے اندر ڈالے جانا. یار آپ انسان ہو یار, باقی گوشت کیونکہ ابھی تو بہت کھایا ہم نے, کیونکہ ہماری بڑی عید آئی اور بڑی تو اتنا گوشت آیا کہ اب فریج میں جو بھی ہم کہتے ہیں یار لے جاؤ. اچھا ایک اور چیز, ہاں بلکہ آپ کی بات سے وہ کرتا ہوں, میں خود حیران ہوں لوگوں سن کے. بقرہ عید پہ آپ اپنے سامنے اپنا ایک فریش جانور لے کے آتے ہیں, خود کٹواتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے یار ایک اچھی چیز میں لے کے آؤں, اچھی چیز کھا رہا ہوں. لوگ یہ نہیں کھاتے یار, بقرہ عید پہ بالکل نہیں کھاتے گوشت, پسند ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے میں چکن پسند ہے, بھائی چکن کی قربانی کر لو. اس وقت منہ ہی نہیں لگا رہے ہوتے. اچھا روٹین وائز ہے گوشت نہیں پکا, مہنگا ہیلدی گوشت جو آپ کے اپنے سامنے کٹا, آپ کو جس طرح کسائی پہ یقین نہیں, آپ نے خود کٹوایا, آپ جانور لے کے آئے بڑے شوق سے, آپ نے قربانی کی ہے, اس کا گوشت آپ نے رکھا اپنے کھانے کے لیے, نہیں کھانا مزے کی بات. لوگ تھک چکے ہوتے ہیں یار, 1-2 دن گوشت کھا لیا, آج ہم نے دال بنا لی, ہمارے میں پھر دال پک گئی. ہاں یہ اچھا جب یہ عید آتی ہے, بڑی عید آتی ہے, عید قرباں آتی ہے, اور گوشت بہت دیکھنے کو مل جاتا ہے, کھانے کو بھی بہت زیادہ مل جاتا ہے نا. ویسے تو ہم بازار سے اب تو قربانی کی ہے. اچھا تو پھر اگلے دن, پہلا دن بڑا اوکھا, اگلے دن یار آج دال پکا لو گھر میں. بالکل ایسے. اب تو یہ چیز نہیں ہے, ہم نے کسی دور میں دیکھی تھی ڈیوٹیز پہ جب ہم جایا کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے اس ٹائم نا یہ ہوٹلز وغیرہ سب کچھ کلوز ہوتے تھے. بقرہ عید پہ ہم نے بہت زیادہ ایسے دیکھا تھا کہ فاسٹ فوڈ ہر چیز بند ہے, کیونکہ پتا لوگوں نے گھر میں قربانی کی ہوئی ہے, ہر بندے نے گوشت بنانا ہے, سب کچھ کرنا ہے. اب میں خود حیران ہوتا ہوں دیکھ کے, فاسٹ فوڈز ویسے ہی اوپن ہے, ہوٹلز اوپن ہے, آپ کے لیے ہر چیز اویلیبل ہے, ہوم ڈیلیوری کی وہ موجود ہے. گھر میں گوشت پڑا ہے بھائی, اس کو بناؤ آپ اپنے گھر میں, ہر چیز آپ کے گھر میں ہیلدی پڑی ہوئی ہے, وہ بناؤ نہیں وہ باہر سے فاسٹ فوڈ آ رہا ہے, ڈیلیوری آ رہی ہے, وہ کھا رہے ہیں. یہ عادت بن گئی ہے, باہر سے جو آئے گا اچھا ہے, تو گھر کی مرغی دال برابر. بالکل ایسے ایویں ہو گیا نا. یہ بات کوئی غلط نہیں کہی گئی تھی اور ایسا ہے. اور یہ اسپیشل جو ہے بچوں کے لیے تو ایسا ہی ہے, باہر سے دال بھی منگا کے کھائیں گے تو بڑی مزیدار. ہمارے ساتھ نا ایک چیز بہت زیادہ ہوتی ہے, ڈائٹ پلانس جب بھی میں دیتا ہوں نا لوگوں کو, تو ڈائٹ پلانس میں لوگ نا کہتے ہیں ہم تھک چکے ہیں, ہم نہیں کھایا جاتا اتنے انڈے کھانا یا چکن کھانا, یہ چیز. تو یعنی منہ کے نا ٹیسٹ نہیں ختم ہوتے لوگوں کے. یار تو ٹیسٹ اللہ نے بنائی, چینج کر لیں اس کو, کسی اور کنڈیشن میں بنائیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے. لوگوں نے ایسی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں کہ یار آپ ان انڈوں کو لے کے آپ اس شکل میں بنا لیں, آپ کو اچھا لگے گا. آپ چکن کو لے کے اس شکل میں بنائیں, آپ گوشت کو لے کے اس شکل میں بنائیں, آپ کو اچھا لگے گا. تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے اس کے لیے جانا ہے, جا کے فاسٹ فوڈ لینا ہے جو ایک اتنے آئل میں تلی ہوئی چیز, جو اتنا آپ نے اس کے اوپر کولیسٹرول اس کے اوپر گیا, اتنا زیادہ فیٹ گیا. اب میرا دل چاہتا ہے لوگ ایسا بھی کریں, ویڈیوز تو ہر کوئی بنا کے ڈال دیتا ہے, کچھ ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جو ریویو کریں. ریویو باتوں سے نہیں, آپ نے وہ ویڈیو دیکھی, آپ نے وہی چیزیں خود بنائی, وہ دکھائیں گھر میں
کہ ہم نے جو ہے یوٹیوب پر دیکھا، اب ہم یہ بنا رہے ہیں ویسے کا ویسے، آپ کو جو ریزلٹ ملتا ہے، جو ٹیسٹ ملتا ہے وہ دکھائیں. کیونکہ یوٹیوب پہ جب یوٹیوب بنا رہا ہوتا ہے بہت سی غلطیاں کر رہا ہوتا ہے، وہ چھپا دیتے ہیں، وہ نہیں دکھا رہا ہوتا، کیونکہ 5 منٹ میں 10 منٹ میں ہم اپنی غلطیاں کیوں آپ کو دکھائیں گے؟ ہم نے آپ کو اچھی اچھی چیزیں دکھانی ہے. تو میں اب اسی طرح سوچ رہی کہ ایسا بھی ہونا چاہیے ایک بندہ یا ایک بندی جو دوسروں کی ویڈیوز کو بنائے اور پھر دکھائے کہ میں نے یہ بنائی ہے اور یہ اور انہوں نے شاید آپ کو نہیں بتایا، یہ ہو جاتا ہے، یہ بتانا بہت ضروری ہے. ایسے لوگوں کو لوگ ٹیچر بھی کہتے ہیں پر یہ ضروری ہے. عید کے فرسٹ ڈے میرے جو استاد ہیں، میرے اپنے ٹیچر ہیں، ہم بھی اس لیول پہ کہ آج ہم بھی سیکھ رہے ہیں، ہمارے بھی استاد آگے. تو میرے جو استاد انہوں نے میری ڈائٹ اتنی کلوز کی ہوئی تھی کہ عید کے فرسٹ ڈے انہوں نے مجھے ایک چیٹ ڈے دیا کہ یار کچھ بھی کھا لو لیکن ایسا کھانا جس میں پروٹین لازمی ہو. ٹھیک ہے. سیکنڈ ڈے سے میری وہی ڈائٹ پلان دوبارہ سٹارٹ ہو گیا. گھر میں گوشت پڑا سارا کچھ، میں وہی انڈے بوائل کر رہا ہوں، وہی اپنا گوشت بنوا رہا ہوں، وہی کھا رہا ہوں، روٹی نہیں کھانی میں نے. یہ ضروری ہے، میں سمجھتی ہوں. تو ہم نے اپنی اگر آپ کو اپنے آپ سے پیار ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے آپ سے پیار ہے، آپ ایک اچھی ہیلدی صحت لے کے چلنا چاہتے ہیں تو کرنا پڑتا ہے آپ کو، لازمی کرنا. اور یہ چیز ہونی چاہیے. اب کچھ لوگ اٹھو بھائی، تم لوگ دیکھو جو بنا رہے ویڈیو اس کی طرح بناؤ، اور جو ایکسپیرینس تم کرتے ہو نا، مشکل کچھ بھی نہیں ہے. بتاؤ کہ انہوں نے جو کیا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے وہ پرفیکٹ ہو گئے ہوں، انہوں نے بھی اسی طرح. تو آپ بتائیں کہ یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے. ہر انسان کریٹو مائنڈ کا بنا سکتا ہے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے یار. آپ اپنی طرف سے کچھ تو کوشش لیکن جو اوریجنل ہوگا نا وہ تو چھڈے کریں. بالکل ایسے یہ بات تو ہے. میری چیٹنگ کی، میری کاپی کی بھائی کی، لیکن بتایا بھی صحیح کہ ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا تو ہمارے ساتھ یہ کیسا گزرا. تو یہ ہر ایک کا اپنا ایکسپیرینس. اور چیز کی وہ کہتے ہیں نا ریسیپیز تو ایک ایسی ہو سکتی ہیں، لیکن جو وے ہوتا ہے، جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ہر ایک کو الگ ہوتا ہے. کسی سے وہ چیز ٹھیک بن رہی ہوتی ہے اور کسی سے وہ نہیں بن رہی ہوتی. تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا سیمسن سلامت صاحب، آپ سے بات کرتے ہیں. رواداری کی بات ہوئی، پیرنٹس کی تربیت کی بات کی. اب ہم استاد کی بات کرتے ہیں کہ استاد کتنا اہم رول پلے کرتا ہے ذہن سازی میں، اور یہی ذہن آگے جا کے پنپتے ہیں، یہی ذہن اچھے شہری، اچھے میں کہتی ہوں مسلمان بناتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اب ہم گفتگو کے بہت اہم حصے میں آئے ہیں اور یہ بڑا ہی اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کی درست ڈائریکشن میں تربیت کے لیے 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اس میں ٹیچر سے پہلے میں نصاب کی بات کروں گا، سلیبس. ٹھیک ہے کہ سلیبس جو ہے وہ ایسا ہو، ایک تو وہ بدلتے وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو، وہ آؤٹ ڈیٹڈ جو ہے وہ سلیبس نہ ہو. جیسے ابھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، انڈسٹریل بوم ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں اب اپنے جو سلیبس ہے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. دوسری میں کبھی کبھی عائشہ یہ فیل کرتا ہوں کہ ہماری دنیا کے اندر انسانیت ناپید ہوتی جا رہی ہے، معدوم ہوتی جا رہی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اب جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہر جگہ پر، آپ ہندوستان میں دیکھیں کیا صورتحال ہے، ہر جگہ پہ ہمیں انسانیت پڑھانے کی جو نا بہت ضرورت ہے. اور انسانیت کا پہلا درس کیا ہے؟ انسانیت کا پہلا درس یہ ہے کہ میں نے آپ کا احترام کرنا ہے، کیونکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے. آپ بھی ایک انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور میں بھی جو ہے وہ ایک انسان ہوں. مجھے آپ کا احترام کرنا چاہیے اور آپ کو میرا احترام کرنا چاہیے. باقی جو ہماری پہچانیں ہیں وہ بعد میں ہیں. میرا مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، زبان کیا ہے، پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، یہ ساری بعد کی چیزیں ہیں. لیکن پہلا جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں انسان ہوں، مجھے احترام ملنا چاہیے. اور قدرتی طور پر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا احترام ہو. ہر انسان. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں شامل کرنی چاہیے. ہمیں ایسے چیپٹرز اپنے سلیبس میں شامل کرنے چاہیے. ایسی شخصیات جیسے ہمارے بہت سارے مذہبی شخصیات ہیں جن کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. پھر پاکستان میں ہم دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح، عبدالستار ایدی، اس طرح کے لوگ جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے. تو اس طرح کا سلیبس جو ہے وہ ہمیں چاہیے. پھر آتی ہے ٹیچرز کی بات. اب پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں بھی ایک بہت بڑا فراڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. گوسٹ ٹیچرز، گوسٹ سکولز. ٹھیک ہے. ہماری آبادی یہاں ہے، اسکول جو ہے وہ 1 کلومیٹر دور بنا دیا گیا ہے. بچیاں پیدل چل کے جائیں گی، بچے پیدل چل کے جائیں گے، وہاں تک پہنچیں گے تو ویسے ان کی انرجی جو ہے. تو یہ بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر ٹیچرز کی تربیت. ٹھیک ہے. غیر تربیت یافتہ ٹیچر جو ہے
وہ نہیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے بچوں کو پڑھا سکتے. بالکل، یعنی کہ ٹیچرز کی بھی ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہر وقت ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ بچوں کی، پیرنٹس کی، فلاں کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، تو یہاں ضرورت ہے ٹیچرز کی ٹریننگ کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ہر بچہ جو ہے فطرتی طور پر جو ہے بائی نیچر جو ہے بائی برتھ جو ہے علیحدہ نیچر رکھتا ہے، تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تھینک یو سیمسن سلامت صاحب، آپ تشریف لائے. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، ماشاء اللہ بہت اچھا بولتے ہیں. محمد حماد، بہت بہت شکریہ. آج کچھ زیادہ ہی بول گئے آپ یا بلوا لیا ہم نے آپ سے. تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. ہنستے رہیں، خوش رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.